प्रोग्राम इवनिंग आर लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 5 शवाल 17 मई और पीर है और इंशाल्लाह आप पीर से यानी आज से लेके आइंदा जो अयाम है इंशाल्लाह हमारी रेगुलर ट्रांसमिशन और खासतौर पे इवनिंग आर और द फोकस प्रोग्राम्स और दीगर प्रोग्राम जो रेगुलर हैं वो आप अपने मुकर्रर वक्त पे देखा करेंगे। आज शाम तक अगर जो नए नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आज शाम तक हमारा सेगमेंट है करंट अफेयर्स पे मबनी और जो मुख्तलिफ इशूज, मुख्तलिफ वाकयात, खबरें, तज्जिए उस पर बात करते हैं। और इसमें जो इन दिनों अहम तरीन जो इशू है, जो एक किस्म की जंग छिड़ी है फलस्तीन में और निहत्ते फलस्तीनियों की शहादतों की तादाद तकरीबन बहुत से मीडिया उसमें बता रहे हैं कि 200 के करीब शहादतें हो चुकी हैं। और ये वाकया कब से शुरू हुआ, थोड़ी सी बात हमने जुमे के रोज की थी। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं और दीगर आज कौमी असम्बली में भी कुछ एक मुतफ़क़ा करारदादें पेश हुई, तो इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथी मेजबान आगा सैयद अली मूसवी जो मैनचेस्टर से वीडियो लिंक पर हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मूसवी साहब। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन को, तमाम मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात की खिदमत में मुक़द्दमाना सलाम अर्ज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, मुज़ाहरों का सिलसिला भी जारी है, आवाज़ बुलंद करने का सिलसिला जारी है और जैसे ही आपकी कॉल्स खुलें आप भी ये मसला फ़लस्तीन और जो भी इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान कर रही है या दुनिया भर में पहले तो इनफरादी तौर पे हमें देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर मुल्क की बात होगी, फिर उम्मा जो एक नाम नहाद हम कहते हैं 57-58 मुल्क हैं, वो क्या कर रहे हैं। फिर उसको एक अस्करी कुव्वत भी हमने देखा था जब जनरल राहिल शरीफ साहब गए थे, कोई 37 या 39 ममालिक पे मुश्तमिल एक फोर्स थी, वो क्या कर रही है। फिर अक़वाम आलम वो क्या कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रही है, ये सारे मामला देखेंगे। और इससे पहले कि हम पाकिस्तान में आज कौमी असम्बली में क्या हुआ और क्या कुछ सियासी अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले अहम जो मामला फलस्तीन का चल रहा है वो जानेंगे आगा सैयद अली मूसवी भाई से। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जो है वो हमने इसको अपडेट किया था 2 दिन पहले और उसमें मज़ीद जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। और गज़ा के ऊपर जो आप देख रहे हैं कि वहशियाना हमले जो इसराइल की तरफ से हो रहे हैं, एक दिन में कई हमले और बाकायदा रिहायशी इमारतों को जो है वो टारगेट करके, जो कि एक जंगी जराइम में शुमार होता है, क्योंकि आप लड़ाई फ़ौजों के दरमियान हरबी मामलात में होती हैं और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो किसी तंज़ीम के साथ हो, तो जहाँ से वो उनके जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जहाँ से वो रॉकेट मार रहे हैं, उसके ऊपर हमले समझ में आने वाली बात है। मगर रिहायशी इमारतों के ऊपर, घरों में सोए हुए लोगों के ऊपर, ऑफिसेज़ के ऊपर, मीडिया हाउसेज़ के ऊपर, एम्बुलेंसेज़ के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, खुराक के ज़ख़ीरों के ऊपर, पानी के डैम्स के ऊपर, इन तमाम शादी हालों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो जंग में जो है वो जंग से मुबर्रा होती हैं और ये एक वॉर क्राइम में आता है अगर इसके ऊपर हमले की जाएँ। मगर हम देख रहे हैं कि जो है वो इस वक़्त गज़ा के ऊपर एक आम आबादी के ऊपर जो हमले कर रहा है और कैजुअल्टीज़ की तादाद, शुहदा की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इसको समझने की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन्होंने ये जो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह जो सामने से समझ में आती है, वो ये है कि क्योंकि 2 चीज़ें उनके साथ हुई हैं, 2 काम हो गए हैं बहुत बड़े लेवल के, बड़े स्केल के ऊपर। क्योंकि बाज़ चीज़ें होती हैं जिसका सियासी तज़िया किया जाता है और बाज़ चीज़ों का जो दिफाई माहिरीन होते हैं, वो अलग निगाह से उसको देख रहे होते हैं और उनकी बिल्कुल आई जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट होती है एक आम आदमी से। जो सियासी जो मुबस्सिरीन हैं, उनकी भी राय को शामिल करते हैं और सियासी राय को भी शामिल करके इसको एक मुख्तसर वक़्त में चंद मिनटों के अंदर आपको इसका जो है वो रिज़ल्ट आपके सामने, आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। सियासी मामला जो है, इस पे कहा गया कि इसराइल जो है वो नाकाबिल तस्खीर फौज है और ऐसा है और वैसा है, तो वो उसका पोल खुल गया। और दूसरा जो है वो आपके सामने जो अमेरिका की असलहे की मंडी है, वो ज़मीबोस हो रही है इन हमलों की सूरत में। जो हमास हमले कर रही है, कि सब जानते हैं कि हमास के पास ज़्यादा लॉन्ग रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी मिसाइल नहीं है। जो भी रॉकेट्स हैं वो ज़्यादातर असला जो है वो शॉर्ट रेंज है। इतना ज़्यादा ना उनके पास टैंक है, ना उनके पास तोपें हैं, ना उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, ना उनके पास हवाई जहाज़ है जिससे वो हमला करें। उनके पास फ़क़त जो है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं और उनकी थोड़ी-सी रेंज उन्होंने बढ़ाई है कि इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को वो निशाना बनाएँ। इसके आगे उनके पास कुछ भी नहीं है और अपने पास डिफेंस का सिस्टम भी नहीं है। इस मुख्तसर सी कैपेबिलिटी के साथ और शहादत के अज़्म के साथ, हौसले के साथ जो वो उन्होंने हमला किया है, उससे
جو بتایا جا رہا تھا امریکہ پوری دنیا میں خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کو اور عرب ممالک کو لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کا اسلحہ بیچ رہا تھا، وہ دفاعی سسٹم کہ آپ کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، گلف کے اندر ایران آ رہا ہے، ایران آ رہا ہے کا سلوگن سامنے رکھ کے اور اربوں ڈالر کا جو اسلحہ بیچا، وہ پہلے تو اس کو زمیں بوس یمنیوں نے کیا اور بتایا کہ یہ آرامکو وغیرہ پہ حملہ کامیاب حملہ ہوا۔ یمنیوں کی بھی صورتحال حماس جیسی ہی ہے، تو ان کے پاس بھی جو ہے وہ چاروں طرف سے محاصرہ ہے، جس طرح حماس کو پیک کیا ہوا ہے اس طرح یمن کو پیک کیا ہوا ہے۔ یمن نے بھی اپنی خود وہیں پر چیزیں بنائیں اور وہاں سے جو ہے وہ دوران جنگی اس کو اپ گریڈ کیا اپنی جنگی صلاحیت کو، اور انہوں نے جتنا کچھ دفاعی سسٹم دیا ہوا تھا اس کو بائی پاس کرتے ہوئے سعودیہ کے اوپر حملے کر دیے۔ تو اس سے سوالیہ نشان پوری دنیا میں کھڑا ہو گیا کہ جو ممالک امریکہ کو آرڈر کر رہے تھے وہ آرڈر تھم گئے اور رک گئے کہ بھئی جب یہ سعودیہ کے اندر یہ نظام فیل ہو گیا تو ہم جو لے رہے ہیں ہم پر ہمارا دشمن حملہ کر دے گا اور یہ سسٹم روک نہیں پائے گا۔ اب اس کی دوسری جھلک حماس کے جو راکٹ ہے، سستے راکٹ، اس کو آئرن ڈوم آپ استعمال کرتے ہیں، وہاں سے فرض کر لیتے ہیں کہ $1000 کا یا $400 کا ایک راکٹ آ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ $1,00,000 کا ایک میزائل جو ہے وہ چھوڑتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، وہ ہزار میزائل مار رہے ہیں، 200 500 جو ہے وہ وہاں سے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس پر جو اسرائیل کا بجٹ خسارہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ $2 ارب تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے ابھی تک، کیونکہ جانی نقصان کم ہوا ہے مگر معاشی نقصان ایک یہ ہو رہا ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہے جس پر امریکہ بل بلا رہا ہے وہ امریکہ کی اسلحے کی جو انڈسٹری زمیں بوس ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت انڈیا بھی دیکھ رہا ہے، عرب ممالک بھی دیکھ رہے ہیں جو اس کے اوپر سینہ پھلا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ اس اسلحے سے ہم بچ جائیں گے، ان سب کی جو امیدیں ہیں وہ زمیں بوس ہو رہی ہیں، وہ پانی کے اندر تحلیل ہو رہی ہیں۔ انڈیا کو اب چائنا کا خطرہ حقیقی نظر آ رہا ہے کہ جب یہ اسلحہ اسرائیل کو نہ بچا سکا تو ہندوستان کو چائنا سے کیسے بچا پائے گا، یا اگر جنگ ہوتی ہے گلف کے اندر تو سعودیہ کو کون محفوظ کرے گا، امارات کو کون محفوظ کرے گا۔ تو اس سے امریکہ کو جو ہے وہ اس وقت یہ جو راکٹ حملے ہیں یہ امریکہ کے اسلحے کی پول کھول رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراق نے اس وقت جو ہے وہ S-400 لینے کے لیے ترکی کی طرح سے روس کی طرف جانے کا ارادہ کیا، جس پر شدید امریکہ جو ہے وہ برہم ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے کہ فائنینشیل جو ہے وہ آپ کے اوپر کرائسس آ سکتے ہیں، ہم آپ پابندیاں لگا سکتے ہیں، دس اینڈ دیٹ، یہ سب کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب ان کے اوپر سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ تو حماس جو کر رہی ہے اس کو مختصر نہ سمجھا جائے، مقاومت جو کر رہی ہے تو کسی طور سے ہلکا نہ لیا جائے، گو کہ شہداء کی تعداد بڑھ رہی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، مگر اس کا جو عسکری امپیکٹ ہے وہ پورا ورلڈ وائڈ گلوبلی آ رہا ہے کہ امریکہ کی اسلحے کی جو منڈی ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے وہ پوری دنیا میں، اور اس کے بدلے میں لوگ جو ہے وہ ان کا جھکاؤ جو امریکہ سے ہٹ رہا ہے۔ جب ہٹے گا تو امریکہ کی چودراہٹ ختم ہوگی، امریکہ کی سپرمیسی بالدستی جو ہے وہ اس کے ساتھ، اس غرور کے ساتھ زمیں بوس ہو رہی ہے۔ اور یہ آج سے شروع نہیں ہوا، یہ اس وقت ہوا جب پہلا ڈرون ایران نے جو ہے وہ فضا میں سے بالکل سلامت اتار لیا، بغیر اس کو گرائے، بغیر اس کو ہٹ کیے ہوئے، ان کے ہاتھوں سے کنٹرول لے کر اتار لیا اور اس کو ڈیکوڈ کیا، اور اس سے زیادہ پیش رفتہ ڈرونز بنا کر سمندری اور پوری فضا کے اوپر امریکی جو بالادستی تھی اس کو چیلنج کر دیا۔ تو یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اور حماس بھی جو ہے وہ مقاومت کے ان 7 جھنڈوں میں سے جو پچھلے سال ایران نے ایک مرتبہ 7 جھنڈے آویزہ کیے تھے کہ یہ مقاومت کے بلاک ہیں، حزب اللہ لبنان ہے، اس کے اندر انصار اللہ ہے، اس کے اندر حشد الشعبی ہے، اس کے اندر سپاہ قدس ہے، اس کے اندر مختلف جو ان کے شام کا معاملات ہیں، اس میں ایک جھنڈا حماس ہے، 6 جھنڈے الگ ہے بھی۔ تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حماس تھک جائے گی یا ہار جائے گی، اپنا اپنا تجزیہ ہے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حماس کمزور پڑے گی تو لبنان کا بارڈر گرم ہو جائے گا، اگر لبنان شروع ہوگا تو شام میں شام والوں کو بھی فکر ہوگی جو انہوں نے گولان کی پہاڑیاں کھوئی تھیں تو اس جولان ہائٹس کی طرف بھی پیش قدمی ہو۔ تو یہ جنگ مجھے لمبی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ بات میں نے پرسوں بھی کی تھی کہ یہ ابھی اتنی جلدی تھمنے والا نہیں ہے۔ اسی کی وجہ اب میں آتا ہوں اپنے پہلے جملے پہ، یہی وہ وجہ ہے کہ اسرائیل نے اسٹریٹجی یہ رکھی ہے کہ اتنے بھیانک حملے کیے جائیں تاکہ عوامی رد عمل کے سامنے حماس کے ہاتھ باندھے جا سکیں اور حماس جو ہے وہ راکٹ اٹیک بند کر دے، کیونکہ اس سے امریکہ کی منڈی خراب ہو رہی ہے اور اسرائیل کی جو سپرمیسی تھی کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، اس کا بت، ہیبت کا بت پاش پاش ہو گیا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، مگر اس کے اندر بالکل اپنے سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہوئے کہ اس کے اندر جو اس وقت جو دیکھیں اسرائیل تو دشمن ہے، سامنے سے لڑ رہا ہے، 2 ہاتھ ہو رہے ہیں،
مگر جو اس وقت زہر قاتل کا کام کر رہے ہیں وہ ترکی کر رہا ہے، وہ سعودیہ کر رہا ہے، وہ امارات کر رہا ہے. جو خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ جی ہوائی جہاز دے دیے تو وہاں سے مصر نے 2 جہاز آگ بجھانے کے لیے اسرائیل کو دیے، تو امارات کے پائلٹ وہاں پر بمباری کر رہے ہیں. سعودیہ جو ہے وہ زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، ترکی سے سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ نہیں ہو رہا. 4 ایمبیسیز اندر کام کر رہی ہیں، کوئی ایک سفارتکار واپس گیا ہو تو آپ بتائیں، کوئی ایک ایگریمنٹ ختم کیا ہو تو آپ بتائیں. پھر کس بات کے مسلم امہ کے ہیرو بنے ہوئے ہیں؟ اور پاکستانی میڈیا کے اوپر، پاکستانی سوشل میڈیا کے اوپر جو کر رہا ہے، جو کھلے عام کہہ رہا ہے ایران کے ہم پیچھے کھڑے ہیں اور حماس والے اس کو ایگری کر رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کا نام لیتے ہوئے لوگوں کے زبانوں میں چھالے پڑ رہے ہیں. اور جو کچھ نہیں کر رہا، جو عبید اللہ ابن ابی کا کردار، ایک منافق کا کردار پیش کر رہا ہے، اس کے فضائل پڑے جا رہے ہیں. تو اس کو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے وہ امارات ہو گئے، حکام ترکی، حکام اماراتی، حکام سعودی، یہ اس کو یہ اکتر من الاسرائیل، یہ اسرائیل سے زیادہ خطرناک ہے، یہ منافق ہے. کیونکہ یہ ہوں سامنے سے باتیں کر رہے ہیں صرف، اور اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی کو، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر نظام ظلم گرا تو یہ بھی گھروں پہ نہیں رہیں گے، یہ بھی جائیں گے، ان کا ہوں بھی نظام جو ہے وہ نپٹ جائے گا. اس لیے یہ اسرائیل کے نظام کو بچانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ بچا رہے گا تو یہ بھی بچے رہیں گے، وہ نہیں رہے گا تو آل سعود بھی نہیں رہے گی، اردگان بھی نہیں رہیں گے، امارات والے بھی نہیں رہیں گے، بحرین والے بھی نہیں رہیں گے. تو یہ پوری چین ہے. مگر خدا کا وعدہ ہے کہ وہ مستضعفین کو قوت عطا کرے گا، اور وہ قوت عطا کر رہا ہے. اور اس کے جو ملٹی ڈائمینشن جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ اگر اس کا تجزیہ کریں، اور دفاعی تجزیہ کاروں کو بھی آپ پڑھیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی بڑی نصرت خدا اس وقت جو ہے وہ فلسطینی مجاہدین کے دامنگیر ہوئی ہے، اور وہ کتنا جو ہے وہ اس وقت انہوں نے کس ہیبت کے بت کو پاش پاش کیا ہے. جی فاروق بھائی. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. اور ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اور اب ٹیلی فون نمبرز بھی آپ کی اسکرین پر آ چکے ہیں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے، آپ کے کیا جذبات ہیں؟ ویسے تو عمومی طور پہ جو بحثیت مسلمان، بحثیت انسان، ایون ہمیں مظلوموں کے ساتھ کے حوالے سے یہ ضرور اپنے آپ کو آمادہ رکھنا چاہیے ہمیشہ، اور اس میں کوئی تفریق نہیں رکھنی چاہیے علاقے کی، زبان کی. اور الحمدللہ جو بھی حق پرست ہیں، جو بھی محبان اہل بیت ہیں، ان کی یہ سب سے بڑا ایک خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ انہوں نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر ان لوگوں کو بھی زیادہ ایک تحریک کا ایک باعث بنتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے بھی پھر لوگوں کو اصل حقائق کا پتہ چلتا ہے. تو پہلے مصیب بھائی، میں اسی ایشو پہ، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار اسرائیل فلسطین کے درمیان جھڑپیں 2-4 سال پہلے بھی ہوئیں، اور بہت زیادہ پھر جنگ بندیاں ہوتی ہیں. معاہدے اس سے پہلے اگر یاسر عرفات کے دور میں چلا جائے، اور اس معاہدے ہوئے بل کلنٹن نے، اور وہ سارے ہم فوٹیجز دیکھتے ہیں ان معاہدوں میں، اور پہلی جو جھڑپیں ہوتی رہی اور آج کل جو جاری ہے، جس پر آپ نے کہا کہ یہ بڑھ بھی سکتی ہے، اور ایک نئی ایک چینج محسوس ہو رہی ہے، الٹا لینے کے دینے پڑ رہے ہیں اسرائیل کو. تو کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں ان پہلے جو ماضی میں ہوتا رہا اور اس وقت جو جاری ہے؟ دیکھیں اس وقت جو تھا، اس وقت قرار دیکھیں، اس وقت 2 قسم کے معاملات ہیں. مسلمان 2 بلاک کے اندر ہیں. ایک ہے قراردادی مسلمان، اور ایک ہے جہادی اور میدانی مسلمان. اور ان دونوں میں، ان کی آئیڈیالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو مسلمان ہیں قراردادی ہیں، وہ قراردادیں پیش کرتے ہیں، وہ صرف باتیں کرتے ہیں، قرارداد ایکسیپٹ کرتے ہیں، گھر چلے آتے ہیں. زیادہ ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. عرب لیگ آپ کے سامنے ہے، OIC صحیح آپ ہے. کے سامنے ہے. اس میں بلکہ ایک ان جملہ کے یاد اندر آ گیا آپ کی اجازت سے، ایک ہے مذمت والے اور ایک ہے مرمت والے. جی ہاں، جو مرمت والے. مرمت کر رہے ہیں، کچھ ہے جی ہاں، مذمت کر رہے ہیں، کچھ ہے مرمت کر رہے جی ہیں. یہ ہاں، ذرا تو اور جو واضح مرمت ہو. کر رہے جی ہیں، ہاں، تو جی. اس وقت ابھی تک جو کچھ فلسطین کرتا رہا ہے وہ مذمت والے کرا رہے تھے. پہلے یاسر عرفات صاحب تھے، محمود عباس، اور یہ تمام چیزیں. تو اس سے وہ بڑھتے چلے گئے، اسرائیل کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، کم نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں نا، ہر آنے والے دن میں ان کے جو سیٹلرز ہیں وہ گھر گراتے رہے ہیں اور لوگوں کو بڑھاتے رہے، اسرائیل بڑھتا رہا ہے. یہ جب مقاومت نے جو فارمولہ دیا، جو امام خمینی نے فارمولہ دیا انہوں نے، اور ابھی رہبر کا بھی تازہ بیان ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اشارہ دیا، اور اس کے اوپر قرآن کی آیت پڑھی کہ آگے بڑھو اور خدا تمہاری نصرت کرے گا. تو یہ جو چیز ہے، دیکھیں اسلام جو پھیلا، جو تمام چیزیں ہوئیں، جو اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، اس میں کہاں قرارداد سے مسائل پیش جو ہے وہ سلجھائے گئے ہیں.
ہر جگہ پر جہاں پر فتح ہوئی ہے وہاں پر جب فتح حاصل کر لیے تو رحم کیا ہے رسول اللہ نے، مگر جہاں پر دشمن نے آ کے چیلنج کیا ہے وہاں پر دو دو ہاتھ ہوئے اس سے، اس کو پچھاڑا گیا ہے، اور وہاں اچھا۔ پر نصرت میدان میں آتی ہے، حجرے میں نہیں آتی۔ تو یہ ہوں، اسمبلیوں میں بیٹھ کے دروازے بند کر کر ان حجروں میں بیٹھ کے قراردادیں مذمت کی پاس کرنا اور یہ کہنا کہ شدید مذمت کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق پڑتا ہے جب سامنے والے کے ہاتھ کو روکا جائے۔ کہ مولا امیر المومنین نے بہت اچھا دیکھیں وہ جملہ، وہ بظاہر امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرما رہے ہیں، مگر قیامت تک کے لیے ایک قانون بنا کے دے رہے ہیں، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ جو ہوں، مظلوم کی نصرت اور ظالم سے جو ہے اس کے سامنے دیوار بن جانا، ظالم کے ہاتھوں کو روکنا، ظالم کے ہاتھوں سے مظلوم کو بچانا، یعنی ظلم کے سامنے ڈٹ جانا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، یہ مولا کی وصیت ہے۔ اس میں ہوں، کہاں قرارداد ہے؟ اس میں کہیں قرارداد نہیں ہے۔ اس میں تو ظالم کے سامنے سینہ سپر ہونے کا حکم ہے کہ ظالم کے ہاتھوں کو روکو، ورنہ وہ اگر اس نے دو مارے ہیں تو آپ چھوڑ دیں گے وہ دو اور مارے گا۔ تو ظالم کو روکنا ہے اور مظلوم کی ہوں، یاوری کرنی ہے۔ تو یہ جو فارمولا امیر المومنین سے اخذ کیا امام خمینی نے اور ہوں، اس کو آگے بڑھایا، اب مقاومت پی ایل او کے زمانے میں مقاومت پنپ رہی تھی، اس کے ہوں، بطن سے یہ تنظیمیں جنم لے رہی تھی، آج 40 سال کی ہو گئیں، آج یہ جوان ہے، اپنے شباب کے اوپر ہے۔ اب اسرائیل ہوں، انڈر اسٹیمیٹ کر گیا، بلکہ میں یوں کہوں کہ پی ایم صاحب کے الیکشن تھے، انہوں نے اسرائیل کو بلی چڑھا دیا کہ کچھ نیا ہوں، کرنے کے چکر میں کہ وہ بچ جائیں۔ آپ ان کی جو کنٹرول روم کی تصویر آ رہی ہیں، جو ان کے صورتیں ہوئی ہوئی ہیں، جو شکلیں اتری ہوئی ہیں، وہ انڈر ہوں، اسٹیمیٹ کر گئے، وہ نہیں سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے غزہ کو ہم نے بند کیا ہوا ہے۔ آج ان کی ہوں، انٹیلیجنس خبریں دے رہی ہے کہ یہ فلاں جگہ سے ایران سے یوں جاتے ہیں، فلاں سے یوں پہنچتے ہیں، تو یہ تمہیں پہلے نہیں معلوم تھا کہ میزائل وہاں پہنچ رہے ہیں، اور وہ اپ گریڈ بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس انجینئرز بھی ہیں، ان کو سکھایا بھی گیا ہوں، ہے، وہ اب ہر چیز لے کر نہیں مار رہے ہیں، وہ بنا بھی رہے ہیں وہاں۔ تو یہ ان کو صحیح، پہلے نہیں معلوم تھا، یہ انڈر اسٹیمیٹ کر گیا اس کو، اور یہی خدا کا ہوں، وعدہ ہے کہ دشمن صحیح، غلطی کرتا ہے، ہوشیار چالاک اور مکار ترین دشمن بھی غلطی کر جاتا ہے۔ وہ ہوں، غلطی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں ان سے۔ غلطی ہوئی۔ اچھا، ایک گراؤنڈ جو فلسطین کے اوپر ایک تو حماس ہے اور ایک محمود عباس صاحب کی جو حکومت ہے یا الفتح جو بھی ریاست الفتح ہے، اس میں کوئی اختلافات ہیں یا اس وقت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہی ہیں، وہ ایک ہی نظریہ، ایک ہی سوچ پر دیکھیں، دفاع کر رہے عوامی سیلاب، عوامی سیلاب جدھر جائے گا نا ادھر جائیں گے، وہ الفتح کے نظریے کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ الفتح کا نظریہ یہی تھا کہ ہم ہیں؟ لڑ نہیں سکتے، ہم ہوں، لڑ نہیں سکتے، ہم ہوں، مذاکرات کے ذریعے سے بہت کچھ لے سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مذاکرات کے ذریعے سے کچھ ملا نہیں۔ عوامی صحیح ہے، سیلاب حماس کی جانب ہے، عوامی سیلاب یہ ہے کہ بھائی انہوں نے بہت ظلم کیا ہے، ان کی مرمت ہونی چاہیے۔ تو ہوں، اب ہوں، آپ نے دیکھا کہ نابلس وغیرہ میں جس سائٹ پہ پی ایل او بیٹھی ہوئی، وہاں پر بھی لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور حماس سے یکجہتی کے لیے۔ تو اب دونوں ہوں، جانب فلسطین جو ڈیوائڈ تھا وہ ایک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ اس وقت ہوں، میں کہوں اس سے بڑھ کے، یعنی وہ فتح مکہ میں جو مناظر ہوں گے نا، اس طرح کی فیلنگز ہیں جو لوگ بات بتا رہے ہیں۔ میں نے جارڈن میری بات ہوئی تو میں نے کہا کیا ہوں، صورتحال ہے یہاں؟ کہا کہ بارڈر کے اوپر لاکھوں فلسطینیوں کا اجتماع ہے، ہوں، کیونکہ اردن کے اندر فلسطینی کیمپ ہیں جس پر ضیاء الحق صاحب نے بمباری کی تھی، بڑا نیک کام کیا تھا، اسرائیل کی خدمت کرنے گئے تھے نا، تو وہاں پر ہوں، جا کر مظلوم فلسطینیوں پر بمباری کی تھی انہوں نے، اور پھر ہوں، جب مارے گئے آم کی پیٹیوں کے چکر میں تو شہید بن گئے۔ تو یہ تو ہوں، ہماری تو بہرحال وہ ایک موضوع چینج ہو جائے گا، بہرحال اتنا کہنا مجھے صحیح، ضروری تھا۔ تو ہوں، وہ جو فلسطینی کیمپ ہیں، وہ ہوں، ان کو جب اندازہ ہوا ہے کہ اسرائیل اس وقت کمزور ہو گیا اور بیت صحیح، عنکبوت ہے، جس طرح سے امام خمینی نے کہا نا بیت عنکبوت، یعنی مکڑی کا جالا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اتنا کمزور گھر ہے۔ جب فلسطینیوں کو اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ واقعی میں بیت عنکبوت ہے، تو وہ بارڈر کی فینسیں کاٹ رہے ہیں اور وہاں سے فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہاں پر بالکل ان کے صحیح، میں نعرے سن رہا تھا، فلک شگاف ہوں، نعرے تھے وہاں ہوں، کہ ہم آ رہے ہوں، ہیں، جیش محمد آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے عربی میں کہ جیش محمد واہ! آ رہا ہے اچھا، سہونیت کو۔ کالز کا آغاز کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ بسم ناظرین یہ اللہ۔ گفتگو جاری ہے اور خاص طور پہ آج جو فلسطین میں معاملات ہیں اسی پر زیادہ تر ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، سر۔ جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ سر خیریت سے سر؟ الحمدللہ بھائی۔ پاکستان سے بات کر رہا ہوں سر۔ جی، پاکستان کے کس شہر سے بھائی؟ میں نگر سے بات کر رہا ہوں، گلگت نگر، بلتستان نگر گلگت سے، ماشاءاللہ۔ بس ذرا ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں ہمارے ہدایت فیملی ممبر ہیں اور اہل بیت فیملی ممبر ہیں۔ بسم اللہ، بات کریں۔
बस सर यही बात करना चाहूंगा सर, अमेरिका और इसराइल हाँ खुदाबाद है और ये सुर के औलाद है सर, ठीक है। और ये जालिम कौम है, इसको ईंट का जवाब पत्थर से देना है सर। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। जजाकल्ला नगर गिलगित से आप हमारे साथ थे, और मुसलमानों के और हमारे पाकिस्तानियों के जज्बात हैं, और रियासत तक ये आपके जज्बात पहुंचते होंगे। और कुछ अपडेट्स पाकिस्तान में क्या हुआ, थोड़ा उस पर बात कर लूं कि कौमी असम्बली की आज सेशन था, उसमें मुतफक्का करारदाद पेश की गई, और इसमें एक चीज जो देखने में आई है, जो कश्मीर मामले पे हमने नहीं देखा था, कि अपोजिशन और हुकूमत वो कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई इस किस्म की तू मैं नहीं हुई, और बड़े पुरअमन अंदाज में ये इजलास आज देखा गया है। अब ये इसकी क्या वजूहात हैं, पस पर्दा इसके क्या मामला चल रहे हैं, शहबाज शरीफ की सियासत में वापस एंट्री हुई है। अब शहबाज शरीफ का किसी की गुड बुक्स में आना, ये एक जेर बहस है पाकिस्तान में, और किसी की क्या फौज की गुड बुक्स में आना। और नून लीग के स्पोक्समैन जो हैं वो जुबैर उमर वो कह चुके हैं कि हमारा काफी हद तक राजीनामा हो चुका है, और कुछ मरियम साहिबा और मियां साहब के जो बयानात काफी तुंदो तेज, बल्कि धमकियां, उनकी शिद्दत में भी कमी है। और मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो बाहर आना चाह रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को रोकने के लिए इमरान खान की हुकूमत जो है वो बिल्कुल अपना पूरा फाइनल जोर लगाएगी, और फिर जो एक एस्टेब्लिशमेंट जो सबको जिसे कहते हैं ना बेटा देती है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को तो बाहर भिजवा दिया, जरदारी साहब के भी केसेस जो हैं वो बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। अब इमरान खान को थोड़ा सा होश वो उनको आ रही है, या वो जो पहले सिर्फ तकारीर किया करते थे कि जी मियां साहब को जाने नहीं देना चाहिए, ये चोर लुटेरे, इनके साथ अगर एनआरओ दिया गया तो ये कौम से गद्दारी होगी। तो लगता है इमरान खान की पहले जो तकरीरें थी वो किसी ने सुनी नहीं, और खासतौर पे जो मियां नवाज शरीफ साहब का बाहर आना है, उस दौरान तो हमें पता चला कि यकतरफा तौर पे इमरान खान बस वो देखते ही रह गए, रिपोर्टें देखते रह गए। कुछ वजीर उनके या कुछ जो वहां पे डॉक्टर्स के पैनल बने थे, उनकी रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आई, तो बिल्कुल वो समझे कि बेबस नजर आए। लेकिन इस बार, इस वक्त थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब भी बता रहे थे कि मियां शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में दोबारा डाल दिया जाएगा। और अब लग रहा है कि दो दो हाथ होने वाले हैं। इमरान खान या तो अपनी पूरी भरपूर कुव्वत दिखाएंगे, अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे, और ये बार बार उनके स्पोक्समैन कहते रहे हैं कि 25-26 साल से उनकी जमात का मकसद ही ये था कि तहरीक इंसाफ और चोरों लुटेरों को छोड़ना नहीं है। तो ये कैसे उनके हाथ से निकल जाए, कैसे बचा हो जाए, कैसे ये फिर दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए पर तोलने लगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाए इनकी, तो ऐसा कम से कम इमरान खान अब लग रहा है कि वो नहीं होने देंगे। और अगर उन पे असरअंदाज होने की कोशिश की भी गई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो वो जैसे असद उमर कुछ दिन पहले कह चुके कि वो असम्बलियां तोड़ने से भी हिचकिचाएंगे नहीं, और अपने आप को हुकूमत से अलग करने के लिए। और इस वक्त फिर उनको एक उसमें कारकर्दगी के हवाले से तो कोई नरम गोशा आवाम की नजर में नहीं है। जो उन्होंने महंगाई पे काबू पाया उसमें नाकामी हुई, गवर्नेंस के हवाले से वो नाकामी हुई, लेकिन एक कोना बचा है या एक पहलू है जो इमरान खान को, उनकी पार्टी को आइंदा की सियासत में थोड़ा सा एक अवाम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर वो गेन कर सकते हैं। वो यही है कि चोरों डाकुओं के साथ वो दिखाएं कि जी मैं एक जहाद कर रहा था और मुझ पे बार बार असरअंदाज होने की कोशिश की गई, एक भाई को छोड़वा दिया गया, दूसरे को छुड़वाने की कोशिश हो रही थी, मैं आड़े आया और मैंने ये देखें अब मैं बिल्कुल ही नहीं रहता। तो ये कुछ ईद के बाद, क्योंकि रमजान में ये बिल्कुल पीडीएम सब शोर शराबा कूल था, तो अब ईद के बाद अब ये बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी आ चुकी है। तो हम बड़ी बड़ी खबरें सुनने को, देखने को ये महसूस करेंगे। अब जजेस जो हैं, जो एक ही दिन में दरखास्त मियां साहिबान की तरफ से दी जाती है, और उसी वक्त हेयरिंग होती है, और इसी वक्त ऑर्डर्स आ जाते हैं, और बल्कि ऐसे ऐसे ऑर्डर कि लाहौर हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला भी आया दौरान रमजान, जो हम उस पर बात नहीं कर सके, कि मरियम साहिबा को अगर आपने गिरफ्तार करना है तो 10 दिन पहले आपने इतला देनी है।
तो इस किस्म की कोई नजीर हमें नहीं मिलती। पूरी दुनिया में पता नहीं कितनी कोर्ट्स होंगी, ऐसी नजीर नहीं है कि किसी को गिरफ्तार करने से पहले, ठीक है जमानत कबल गिरफ्तारी हो जाती है, कोर्ट्स आपको रिलीज करते हैं, लेकिन किसी भी इदारे को यह तंबीह कर दी जाए कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, 10 दिन पहले आपने ये इंदिया देना है, बताना है। तो पता नहीं वो उन जज साहब की फिर किस किस्म की वीडियो है। एक तो मरहूम अरशद मलिक साहब की जो वीडियो थी और उस बारे में वो काफी परेशान थे, अब तो खैर फौत हो चुके, लेकिन अब इस किस्म के जो फैसले आ रहे हैं तो इसमें किस कदर वो समझ लें कि वो पुरकशिश मामलात उनके चल रहे होंगे मियां साहिबान के लिए, कि वो दिन दिहाड़े बल्कि चंद घंटों में फैसले उनके हक में आ जाते हैं। अब दोबारा शहबाज शरीफ साहब गए हैं कि जो उनको बाहर नहीं आने दिया गया, वो दोबारा लाहौर हाई कोर्ट गए हैं। अब दोबारा वो पेशियां होंगी। इधर हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है कि इनका नाम ईसीएल में, और ये इवन जमानती हैं, बड़े भाई के वो जमानती हैं, और उनका कोई भी फैमिली मेंबर, मियां साहब माशाल्लाह वो बिल्कुल बबांगे दोहल वो कह चुके हैं कि वो नहीं आएंगे, और मरियम साहबा खुद कह चुकी हैं कि सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, उनको जान का खतरा, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो ये जो जमानत दी थी शहबाज शरीफ साहब ने, इसके ऊपर अब देखें शहजाद अकबर और हुकूमत पाकिस्तान वो किस कदर एक स्ट्रांग स्टेप लेती है, और ये उनको लेना पड़ेगा अगर उन्होंने अपनी सियासत में जिंदा रहना है। वापस आते हैं दोबारा, ये जो करारदाद पेश की गई कौमी असम्बली में, तो ये काफी एक वही बात मुजम्मती करारदाद जिस पर हम बात कर रहे थे। एक चीज मूसी भाई मैं दोबारा आपसे पूछूंगा कि शाह महमूद कुरैशी जो उन्होंने कुछ अपडेट्स भी दी कि रात उनकी बात हुई है अमरीकी वजीर खारजा से भी, तुर्क वजीर खारजा से भी, सूडान की वजीर खारजा से भी, और रात को वो दोबारा तुर्की जाएंगे, तुर्की के वजीर खारजा और एक दो मुल्कों के, और फिर वो न्यूयॉर्क जाएंगे। तो ये आनिया जानिया जो हम अगर पंजाबी में कहें, इसका कोई फायदा होगा? वो कह रहे हैं जनरल असम्बली का इजलास हम भी, वो भी ख्वाहिश है कि वो उसको भी बुलाया जाए, और ओआईसी की भी एक मीटिंग हो चुकी। तो ये जो पाकिस्तान या तुर्की खास तौर पे वो दिखा रहा है कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं या कर रहे हैं, और उन्होंने एक खत का भी हवाला दिया कि सऊदी कह रहा हूं मैं, फलस्तीनी रहनुमाओं की तरफ से थैंक यू पाकिस्तान के कुछ कलमात कहे गए, शुक्रिया अदा किया गया। तो इस बारे कहेंगे कि ये जो अपडेट्स है हमारी खारजा पॉलिसी की, इससे कुछ फायदा होगा फलस्तीन के असल मसले? मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ अमेरिका की सहूलतकारी हो रही है। ये सारी जो सहूलतकारी है ये अमेरिका के लिए हो रही है। ठीक है। हाँ, नहीं अमेरिका चाह रहा है ना। देखें, मैंने आपसे कहा ना उस वक्त के उसकी जो उसका असला है ना जो बेचा हुआ है, वो नाकाम जितना होगा नजर आएगा, उसके ऑर्डर कैंसिल होंगे, उसको करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। जो ममालिक उससे खरीद रहे हैं वो नहीं खरीदेंगे, वो रूस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, रूस और चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसको वो नहीं चाहता कि यहाँ पर जंग हो, वो सिर्फ डरा कर अपना असला बेचना चाहता है। उसकी पूरी जो इंडस्ट्री चल रही है, पूरी जो इकोनॉमी चल रही है, वो असले के ऊपर वो इनको बेवकूफ बना के अरबों को और हिंदुस्तान को वो असला बेच रहे हैं। अगर वो इतनी बड़ी दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी हिंदुस्तान की, अगर वो ऑर्डर वहां से हटा के रूस के करीब चला जाता है, तो ये इस पे अमेरिका राजी होगा? अगर अरब ममालिक जो है वो इसको छोड़कर रूस की तरफ या चाइना की तरफ जाते हैं, तो क्या अमेरिका राजी होगा? तो ये तमाम चीजें हैं, इस वजह से अमेरिका हाथ पैर मार रहा है कि जितना जल्द हो ये मामलात को रोका जा सके। वो जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा पोल खुलेगा उसका। कि अभी अगर ड्रोन इस्तेमाल होने शुरू हो गए, फर्ज करें अभी कुछ अरसे के बाद अगर ड्रोन इस्तेमाल होने शुरू हो गए, या हिजबुल्लाह से जंग शुरू हो जाती है, तो हिजबुल्लाह के बाद तो बड़े बड़े बैलिस्टिक और जो है वो हैवी इक्विपमेंट है, अगर उन्होंने वो मारे तो ये आयरन ड्रोम जो है और जो उसके दूसरी जो इन्होंने लगाए हुए हैं चीजें, अगर और मजीद चीजों का पोल खुलता है, वो नहीं रोक सकते। जिस तरह आरामको को नहीं बचा पाए पूरी कोशिश करने के बावजूद, और वो उन्होंने हौसियों ने उड़ा दिया। तो अमेरिका का असला जो उसकी जो कंपनी है असला साजी की, वो पूरी तरह से जमी बोस हो जाएगी। तो वो सहूलतकार जमा कर रहे हैं, वो किससे कहें आखिर? वो यही करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी को भेजें फिलिस्तीनियों के पास कि भाई खुदा के वास्ते आप रॉकेट मारना बंद कर दें, हम इसराइल को भी बंद करा रहे हैं। तो एक तरफ वो वहशियाना हमले ताकि अवामी राय हमास के खिलाफ हो, और दूसरी तरफ ये सहूलतकार। शाह महमूद कुरैशी क्या करेंगे? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा। कश्मीर पे तो बात की नहीं,
کشمیر میں تو کچھ بات کر نہیں سکتے، اور جا کے اسرائیل کس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آدمی وہ صحیح ہے. بات کرے جس کی اپنی خارجہ پالیسی آزاد ہو. یہ آپ خود کسی کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بڑا ذرا ہم بول دیتے ہیں نا کہ ایران اور سعودی عرب میں ہم ثالثی کریں گے، ہم امریکہ اور چین میں ثالثی کریں گے، اور اب یہ تو ایک بہت ہی معمولی بولنے میں کام کیا ہے. حرج ہے؟ صحیح ہے. تو چلے میں ایک کال اور لیتا ہوں، پھر اس میں ایک خبر اور بھی تھی کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے 20 ممالک کے جھنڈوں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا کہ یہ انڈیا کا نہیں ہماری کیا. انہوں نے اور انڈیا کا نہیں کیا. تو یہ کیا وجہ تھی؟ اس میں کوئی حکمت ہے، یا اس میں کوئی یقینی کوئی وجہ ہے، یا انڈیا اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی فروغ بھائی، جناب احمد صاحب بہت بہت السلام. شکریہ. وعلیکم السلام. بس ساری چیزیں سن رہے ہیں، گلے شکر اور یہ باتیں. مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی، اس پر جی 5-6 عربی کا بیٹھے ہوئے ہیں، عربی لباس پہنا ہوا ہے، درمیان میں ایک بڑا داڑھی والا بندہ بٹھایا ہوا ہے، اچھا. اور رائٹ سائڈ پہ فلسطین کی وہ تصویر جہاں پہ اسرائیلی اکٹھے ہوئے ہیں. ہاں ہاں. تو وہ کہہ رہے کہ صاحب ہمیں اجازت دو، ہم کب حملہ کریں گے ان اپنا یہودیوں پر. وہ کہتے جب تک یہ مسلمان نہیں ہوتے. کیا بات اس ہے. کا یہ تھا فتوا دینے والا جو سینٹر میں بٹھایا ہے بالکل کہ صحیح. فتوا دیں گے جب یہ کیونکہ مسلمان ہوگا. مسلمان کو مارتا ہے نا. جی ہاں جی ہاں جی تو ہاں. کون مارے گا؟ واجب القتل تب ہی ہے جب کوئی کلمہ پڑھ لے گا. ہاں جی ہاں دوسرا، ہاں بالکل یہ اسی وقت لڑتے ہیں. صحیح صحیح. دوسرا یہ ہے، آپ دیکھیں کہ جس گھر میں خود روٹی کے لالے پڑے ہوں، جی وہ کسی کو کیا دھمکی لگائے گا، اور اس کے سو سے کون ڈرے گا؟ وہاں پہ صحیح منافقت، بے ایمانی، دھوکہ. ابھی صحیح. ضیاء الحق کا جو ذکر کیا، جی کیونکہ میں اس وقت سعودی عرب میں تھا. اچھا. اس وقت ہماری ایک ڈویژن فوج ہوتی تھی بارڈر پر. کئی چیزیں آتی ہیں جو بتانا نہیں چاہتے کیونکہ ٹھیک عام ٹھیک. اب ڈبل ہے وہاں پہ. صحیح ہے. تو یہ جو پیسہ ان کو ملتا ہے، تنخواہیں ملتی ہیں، جی ان کا ملک چلتا ہے ایسے. تو صحیح. وہاں پہ اگر یہ زرداری وغیرہ جو کامیاب ہو گیا، آپ دیکھو لو چل رہی ہے وہاں پہ، 43 جی ہاں درجہ سینٹی گریڈ چل رہا ہے کراچی میں اس وقت. جی اندھیری اور کاغذ اڑ رہے ہیں، وہ بارش بھی نہیں ہو رہی. خدا کا عذاب کیسے آتا ہے بے ایمان دھوکوں باتوں پر جی. کہ ٹڈی دل بھی وہاں پہ حملہ کرتا ہے. اور وہ آئے دن بیٹا اٹھ کر طرح طرح کی باتیں نئی سے نئی گڑ گڑ کے جو اسے پیچھے سے بتاتے ہیں نا. بابر وہ جو ساتھ لکھ کے دینے والے کھڑے ہوتے شری رحمان ہے. بخاری وغیرہ، جی جی ہاں شری رحمان وغیرہ، جی وہ امریکہ میں رہ کے آئی ہوئی ہے. صحیح ہے. سب جو نا 2 نمبری کرنے والے جتنے بھی میرے ملک میں ہی آنے تھے. ٹھیک ہے. دارا وہ جو ہے نا حسن نثار، وہ بہت کھری اور سچی باتیں کرتا ہے. صحیح ہے. کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ اس لیے ہماری بات نہیں مانی. اگر IMF سے قرضہ لیتے ہیں اور جب ہم ان سے یہ لے کر میرے ملک چل رہا ہے، تو جب تک وہ 2 نمبری کر کے وہ ابھی رمضان میں بھاگ رہا تھا، جس نے 50 روپے کا اسٹامپ لکھ کے دیا تھا، ابھی جس کو بھگایا اس کو تو واپس، جس کی ضمانت تھی اس کو لایا نہیں اور خود جا رہا ہے. صحیح. ہاں اب یہ سانپ کے منہ میں کوڑ کیڑی نہیں ہوتی، وہ آ گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کھاتا ہے اسے کوڑ ہوتا ہے، اگر وہ چھوڑتا ہے تو وہ بھوکا مرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر جو موجودہ حکومت آئی ہے، اگر اس نے یہ ارادہ کاری لیا، ان کو پکڑا ہے، سارا کچھ وہ رنگ روڈ کا بھی جو بنا ہے، جس نے کھایا ہے وہ ابھی نکلے نہیں سکتے، وہ باہر اس کو نکالنا پڑے گا جو. لیکن اگر حکومت جاتی ہے جیسے اسد عمر کا آپ نے بتایا، جی تو یہ مولانا فضل الرحمان عربی جو نا، وہ ایک کمبل لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ جناب کھڑا ہے خواجہ آصف اور یہ جو نواز شریف کا بھائی ہے شہباز شریف. وہ کہتے ہیں یار اب اس کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے. جس کو آگے لگایا تھا، یہ سب سے بڑا شرارتی جو ملک میں ٹولہ جو نا، ملا سو، جو بھی کام کروانا ہے آپ جمعے کے دن نماز کے بعد ان سے کروا لو، پیسے دے دو جتنا مرضی، پاکستان میں آگے لگا دو جناب. لوٹ مار کا بازار گرم طریقے جو نا ان کو بتانے والے، یہ ان کے سیاستدان جو نا، انہوں نے ملک کو تباہ کیا اور بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے صاحب. گھر کے چراغ. بہت شکریہ، بہت مہربانی. جی چلیں ان پر بات کریں گے، لیکن وہ انڈیا اور اسرائیل کی کیا معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیے انڈیا اور اسرائیل کا کوئی میل تھا نہیں، اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ادھر سے آپ مسلمان دشمنی دکھائیں اور اسرائیل سے ہاتھ ملا لیں. تو بات وہی ساری ہے. کووڈ کے بعد جو ہندوستان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، اس کی جو ایک ڈیموکریٹک ایک پوزیشن تھی، جو بھی ایک انہوں نے ایک ہوا بنا کے رکھا ہوا تھا کہ بہت بڑی جمہوریہ ہے، اور یہ وہ سب زمیں بوس ہو گئی. وہ اس کا پول کھل گیا. وہاں پر لوگ روڈوں پر مر رہے ہیں اور ابھی بھی مر رہے ہیں. انہوں نے میڈیا کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. پورا کنٹرول میڈیا ہے، اس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے. وہ پورا کنٹرول میڈیا ہے. سوشل میڈیا پہ جو لوگ ویڈیوز ڈال رہے تھے ان کے اوپر FIRs ہوئی ہیں.
وہاں پر یہ اتنا سختی ہے کہ اگر آپ کسی نے کوئی ویڈیو ڈالی ہے اور آپ شیئر کر لیں گے تو آپ کی FIR ہو جائے گی. تو وہاں پر جن لوگوں کے ساتھ گزر رہی ہے آکسیجن مل نہیں رہی ہے، ہاسپٹل بعض سیل کر دی ہے، جنہوں نے ویڈیو بنائی تو کہ ہمیں ان کو ذرا آکسیجن کا وہ جو کوٹا جسے ہے وہ کیا نہیں کہ ملا. سک لیو دی ہے، وہ اسرائیلی وزیر اعظم نے سک لیو دی ہے، یعنی وہ بیمار ہیں یا وہاں پہ الگ ہی مسائل ہیں، تو اس وجہ جی سے ہاں. مودی ہاں صاحب تو کو ذرا ان کے الگ کیا. ان کے ہاں ان کے لیکن کسی کوئی کام کے دوری ہیں نہیں نہیں. ہے، نظریاتی طور پہ دوری فی الحال نہیں نہیں ہے. نظریاتی دیکھیں جتنے ہارڈ لائنر ہیں وہ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر وہ اصل میں وہ اپنا اسلحہ بیچنا چاہتے تھے ان کو. یہ ان کی ایک منڈی تھی کہ بھئی پاکستان کے بارڈر پر اتنے کیمرے لگا دو، ہم سے لے لو، فلاں کر لو، یہ لے لو. اب ظاہری بات ہے اب وہ چیزیں وہاں پر یمن کے اندر اور سعودیہ کے اندر اور فلسطین کے اندر وہ انہوں نے اس کو ناکارہ کر دیا. تو اب وہ رائے عامہ تبدیل ہونی ہے. وہ جانتے ہیں کہ ابھی ہم سے نہیں لیں گے، اور بیچ میں آف دا ریکارڈ باتیں ہوئی ہوں گی، کچھ چیزیں ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو، یا ایسے نہیں ہوتا کہ بھول گئے کہ یہ بیانیے لکھے میں پڑے جاتے ہیں. یہ فی صحیح. البدی کوئی کام نہیں ہوتا کہ بھول گئے بائی مسٹیک. نہیں، وہ ٹھیک. باقاعدہ نام خارج کیا تو خارج کیا. تو کچھ دوری اچھا. ہوئی ہے کیونکہ ہندوستان اس وقت وہ پوزیشن ہی نہیں ہے، کھو چکا ہے اپنی ساری پوزیشن، اس کی وہ ویلیو، اس کا وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ کھو چکا. وہ افرتفری کا عالم ہے، کیوز ہے، انسانی المیہ جنم لیا ہوا ہے، وہ زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے. جی ہاں، جی وہاں ہاں، روڈوں بالکل پر صحیح. لاشیں جل رہی ہیں. اچھا، ایک ترکی، پاکستان، سوڈان وغیرہ اس قسم کا، امریکہ آپ نے جیسے بتایا نا کہ وہ کوئی ایسا رول ادا کریں گے کہ وہاں پر جنگ بندی ہو یا صلح نامہ ہو. جیسے بعض اوقات گلی محلے میں بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا، کہ جب تگڑا بندہ آپ کی فیور کا اور وہ مار رہا ہے تو پھر آپ چھڑوائیں گے نہیں، لیکن جب تگڑے بندے کو دو دو ہاتھ پڑیں دوسرا گے، مار رہا چاٹے ہے. شروع ہو جائیں گے، تو پھر ہم بھی وہ پھر بے قرار ہو جائیں گے کہ اس کو چھڑائیں بھائی. تو اب چھڑائیں یہ چھڑائیں. چھڑوانے کی کوشش ہے، تو اس کوشش میں دوسرے دن سعودی سے ہو عرب رہی جو ہے. ہے، جی ہاں، اور یہ میں وہ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ بائیڈن حکومت کے آنے کے بعد سعودی عرب کے وہ سلمان صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا راہ راست پہ نظر آ رہے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ ان کی بات، ایران کے ساتھ ان کی بات. تو اس کا مطلب ہے سعودی عرب تھوڑا سا ان سے دور ہوا ہے، اور اس دوری کا فائدہ ہو سکتا ہے فلسطینیوں کو. نہیں، دوری یعنی سعودیہ امریکہ سے دور دوری. نہیں ہوا. سعودیہ دور اچھا. نہیں ہوا. سعودیہ کی جرأت نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے دور ہو، یا خارجہ پالیسی اپنی ان کی آزاد نہیں ہے. ٹھیک ان ہے. کی یہاں بڑی بڑی منسٹریز کے اوپر وہ لوگ لگے ہوئے جو انہوں نے لگائے ہیں لا کے. ٹھیک اس ہے. سے پہلے جو تھا جس کے لیے شور مشنق شروع ہوا تھا، وزیر خارجہ جو اس سے پہلے تھا، فرحان بن جو ابھی اس وقت ہیں، ان سے پہلے جو وزیر خارجہ تھا اس کے لیے ایک شور سوشل میڈیا پہ اٹھا ہوا تھا کہ یہ موساد کا باقاعدہ ایجنٹ ہے، ریکروٹ کیا انہوں نے اس کو. تو وہ ان کے محلوں تک صلاحیت کیے ہوئے ہیں، یہ کسی صورت ہل نہیں سکتے. وجہ یہ ہوئی ہے ایران کے قریب بیٹھنے کی چوائس نہیں ہے. اب یمنیوں نے مار مار کے جو حشر کیا ہے، جو دیوالا نکالا ہے، وہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. 2017 کا بیان پڑھ لیں اور اس وقت محمد بن سلمان کا بیان پڑھ لیں، وہ جو فرعونیت تھی، وہ غرور جو تھا، وہ خاک میں مل گیا. اب اس وقت جو ہے وہ لالے پڑ گئے. ایک تو کرونا نے کھایا اقتصاد کو، کرونا چاٹ گیا. دوسرا جو بچا ہوا تھا وہ یمنیوں نے اڑا دیا رکھ کے، ٹھیک ہے نا. اور جو اسلحہ کروڑوں اربوں ڈالر کا لیا تھا وہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز رک نہیں رہی، سارے میزائل آ کے گر رہے ہیں. تو وہ ایک صدمہ. تو اب اگر ابھی تو حوثی مار رہے ہیں، اگر ایرانی آ گئے تو کیا ہوگا؟ مطلب ایک فل اسکیل وار میں، جس میں جہاز بھی آئیں گے، میزائل بھی آئیں گے، ٹینک بھی آگے بڑھیں گے، زمینی دستے بھی حرکت کریں گے، اور جو تنبے کوچک و تنبے بزرگ کے اندر 1 لاکھ فوج ایران کی ایمریٹس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کے لیے تو آدھے گھنٹے کی بات ہے. تو اگر فل اسکیل وال پہ جاتے ہیں ایران کے ساتھ تو کیا کریں گے؟ تو مذاکرات کرو. کیونکہ اب گھٹنوں کے بل جب آدمی بیٹھ جاتا ہے، جو ایک حربی معاملے میں پرانے زمانے میں کہتے تھے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا، یعنی بیٹھ گیا انسان، ٹھیک ہے نا. اب وہ ہیڈ ڈاؤن ہے، اب وہ سر نہیں اٹھا سکتا. تو اب وہ مذاکرات کر رہے ہیں. اس کے لیے عزت کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان سے آپ ثالثی کرا دیں، ثالثی کرا دیں. اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، ذرا عزت سے جانا چاہتے ہیں کہ یہ لائیں، ہم تو نہیں آ رہے تھے، انہوں نے بات کی ہے جناب. انہوں نے کہا تو ہم نے بھی کہہ لیا، ہمارے پرانے دوست ہیں. ابھی پاکستان کو کل آپ دھتکار رہے تھے، کل آپ لوگوں کے ساتھ حقارت سے پیش آ رہے تھے، کل آپ، آج وہی پاکستان آپ کا محبوب چہیتا ہو گیا کہ آپ کو ضرورت پڑی ہے. ایران نے تینوں طرف سے، جس طرح سعودیہ کو گھیرا، اس طرح اسرائیل کو گھیرا ہے. تینوں جانب سے گھیرا ہوا اس کو، ہر جگہ اس کے لوگ بیٹھے ہوئے.
یمن کے بحرین کے اندر تحریک کے اندر، ٹھیک ہے، بحرین کے اندر جو تحریک ہے انقلابی تحریک، وہ ایرانی آئیڈیولوجی کے اوپر ہے، سعودیہ کے اندر موجود ہے، سعودیہ کے بارڈروں کے اوپر یمنی کھڑے ہیں، یہ سارے کون لوگ ہیں؟ یہ ساری آئیڈیولوجی ایرانین ہے، یہی اسرائیل کے ساتھ کیا اس نے، ایک طرف یمن، وہ لبنان، ایک طرف شام، دوسری طرف فلسطین، چاروں طرف سے گھیرا ہے اس کو، اور پیچھے ان سب کے خود کھڑا ہوا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور تھوڑا بات کریں اس سے پہلے کہ او آئی سی اور یو این او کے پاس اس پر بات کریں، اب تھوڑا انفرادی طور پہ بات کر لیں کہ ہم جو ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں، یو کے میں بھی بہت سے شہروں میں مظاہرے ہوئے، بلکہ بین الاقوامی طور پہ بہت سی جگہوں پہ یہ مظاہرے ہو رہے فلسطینیوں کے حق میں۔ اس کا ایک اس دن کالر بھی تھے کہ شاید اس کا اس طرح سے فرق نہیں پڑتا، فائدہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو مقامی حکومتیں ہیں، یا یہاں پہ یاد تھا کہ عراق کے اوپر جب حملہ کیا گیا 90s میں، اس وقت بھی یہاں پہ ملین مارچ ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ یاد کیا جاتا ہے کہ حکومت چاہے بکی یا جیسے بھی تھے، شاید ٹونی بلیئر تھے اس وقت، تو اس وقت کے بعد بھی عوام کا جو ایک غصہ تھا وہ اب بھی نوٹڈ ہے، وہ رائے گاں نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جو اس معاملے کو جو بھی اٹھا رہے ہیں یا جو اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اس کا ایک فرق تو پڑ رہا ہوگا سفارتی طور پہ۔ دیکھیے، اس کے میں نے اس دن بھی اس کے اوپر ارض کی تھی یہ سوال اس دن بھی آیا تھا نا، کالر نے کیا تھا، آپ اسی دن کا ریفرنس دے رہے ہیں نا ابھی، جمعے کے دن کا۔ تو اس کے دو پہلو تھے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنے نئے ناظرین، اپنے نئے جو ہمارے سماعت کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو اس کا دنیاوی ہے، جو کہ عوامی غیظ و غضب بہت ضروری ہوتا ہے، حکومتیں ڈرتی ہیں اس سے، اس کا سفارتی امپیکٹ پڑتا ہے کہ بھئی ہمارے پورے ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، عوامی رائے یہ ہے، حکومت دیکھتی ہے کہ میرا ووٹ بینک خراب ہو رہا ہے، میری رائے کے خلاف لوگ کھڑے ہیں، تو عوام میری رائے کے مطابق ہونی چاہیے، تو وہ اپنا نظریہ، ان کا کچھ بھی ہو، وہ اپنا بیانیہ تبدیل کرتے ہیں، اور جس طرح سے پاکستان میں ہوا، یمن میں جانا چاہتے تھے، عوام نے نہیں جانے دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا جی، چور دروازے سے کام کرتے، اسمبلی میں قرارداد پیش کر کے بھاری رائے عامہ سے اس کو نیگیٹو کرا کے سعودیہ کو سوری کر دیا، کیونکہ عوام نہیں جانے دینا چاہ رہی تھی، سول وار ہو جاتی ہے اندر، کہ آپ کیوں وہاں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ ایک امپیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس کا الہی امپیکٹ ہے، وہ ہے اصل، چاہے کوئی اثر ہو یا نہ ہو، آپ اگر مظاہرہ کرتے ہیں، آپ زبان اپنی کھولتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کچھ لکھتے ہیں یا جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی مسئولیت اپنی حیثیت کے حساب سے ادا کی، اس میں رنگ خدا نے بھرنے ہیں، وہ اس کا جواب دے گا۔ آپ کی چونچ میں ایک قطرہ پانی آتا ہے، آپ نے نارے نمرود میں ڈال دینا ہے، آپ نے نہیں دیکھنا کہ اس سے آگ بجھے گی یا اور بھڑکے گی، آپ کی مسئولیت ایک چونچ میں ایک قطرہ تھا، وہ آپ کریں، آپ اپنا کام کریں، خدا کو اپنا کام کرنا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اپنی مسئولیت ادا کر دیں کہ میرے قطرے سے کیا ہوگا۔ بھائی آپ کی چونچ میں ایک قطرہ آتا، آپ کا ایک قطرہ کا سوال ضرور ہوگا، تو آپ ایک قطرہ ڈال دیں بس، آگے کیا ہوتا ہے یہ خدا کام ہے۔ بالکل تو یہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، تو یہ ضرور ہونا چاہیے، احتجاج کرنا بنیادی حق ہے انسان کا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور ناظرین، آپ بھی اس احتجاج میں، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا فورم ہے، اہل بیت ٹی وی، i40 نیوز، کی اپنے احتجاج کو ہم بلند کر سکتے ہیں اور اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، اور کم از کم اپنے تئیں جو ہے وہ ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، ہم بری ذمہ ہو سکتے ہیں، اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کی ظاہر اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ جتنا بھی ان کے پاس پاورز ہیں، اگر وہ حق کے لیے استعمال کرتی ہیں تو یہ ان کی اپنی ذمہ داری وہ ادا کریں گے، لیکن عام شہری جو ہیں یا عام مسلمان، عام انسان، ان کا حق یہی بنتا ہے کہ وہ اس ظلم کے اوپر اپنی آواز بلند کریں، اور واقعی وہ قابل ستائش لوگ ہیں۔ ایون ایسے بہت سے یہودی جو ہیں، اکثریت ان کا جو مذہب ہے، وہ بھی آئے ہیں اور انہوں نے ایسے مظاہروں میں بڑھ چڑھ کے اپنی آواز بلند کی ہے، اور یہ ساری جو بربریت ہے اس کی مذمت کی ہے۔ کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میم۔ جس طرح موسوی بھائی سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، اسی طرح اگر میں نے ایران کی بات کی تو پھر جھگڑا ہو جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ نہیں جھگڑا، کیوں بات کی؟ آپ ایران کی بات کرے بہن، اب کیوں بات کی؟ میں کیا یہ ایران کی بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ایران کی حکومت جو ہے وہ ان کی اپنی حکومت ہے،
और जिस तरह सऊदी अरब के जो लोग हैं उनकी हुकूमत वहाँ पर मसलत नहीं है, बल्कि वो फिरौनियत है, यजीदियत है जो उनके ऊपर मसलत है सऊदी अरब में। तो जो अपने अवाम को हुकूक नहीं दे सकते वो फलस्तीनियों को कैसे हुकूक दिलवाएंगे? ठीक है, ये तो मजाक है। और एक तुर्की का जो हुक्मरान है वो हमेशा मुसलमानों के लिए खड़ा होता है, वो भी बहुत ज्यादा जलन हो रही है कि तुर्की का जो सदर है वो क्यों इतनी आवाज उठाता है। नहीं वो सवाल ये है ना कि बहन जैसे कम से कम अपने सफारती ताल्लुकात ही खत्म कर देना इसराइल के साथ, एहतजाज का तरीका कार है ना। तुर्की ने सफारती ताल्लुकात नहीं खत्म किए? नहीं, उनके तो वहाँ पे अभी तजारती खत्म नहीं हुए, चार सफारत खाने। मतलब के एक जबानी मजम्मत कर देना जबानी तो ये मजम्मत तो नहीं होता, इससे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। अभी ये जो पाकिस्तान के वजीर खारजा है जो जी आप हंस रहे हैं, अगर कोई अच्छी बात करेगा तो मैं तो उससे इत्तेफाक करूंगी, चाहे आप करें कोई। बहुत अच्छी बात। लेकिन जो चीज नाइंसाफी की बात होती है फिर उससे दुख होता है कि कोई नाइंसाफी की बात करे, क्योंकि सऊदी अरब जो मुसलमानों के साथ हरकतें कर रहा है ना वही ईरान भी कर रहा है। क्योंकि मैं जवाब देता हूँ, इसका मसला नहीं है, वो बायस हो जाता है इस तरीके से। कोई मसलन कोई एक दो मिसाल दे दें, चले मिसाल ही दे दें, हमें थोड़े नॉलेज तो देना। हूतियों को इतना ज्यादा जो सपोर्ट कर रहे हैं यमन मामले, ठीक है, यमन में और तबाही फैल रही है, ठीक तो है। आप अपने भी तो गिरबान में जानना चाहिए कि हम कितना क्या कर रहे हैं कहाँ पे। अच्छा, तबाही कहाँ पे फैल रही है सिस्टर? सॉरी, नहीं, तबाही कहाँ पे फैल रही है? यमन में तबाही फैल रही है या सऊदी अरब में तबाही फैल रही है? तो यमन में ही वो सऊदी अरब को ही कमजोर करने के लिए हूतियों को इतना मजबूत किया जा रहा है। और वो मजबूती के बावजूद जो है वो बमबारी खा रहे हैं, अपने ऊपर रोजाना बम पड़ रहे हैं उनके ऊपर। मजबूत कैसे मजबूत है फिर वो? जी इस चीज का मैं सऊदी अरब की मतलब के हुकूमत की कभी नहीं, हम वैसे तज्जिया कर रहे हैं, हम किसी भी हुकूमत के, स्वाय हम पाकिस्तानी पासपोर्ट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी भी हुकूमत की नहीं, लेकिन वैसे तज्जिया। जी, पाकिस्तान में भी तो जो अपनी अवाम को हकूक नहीं दे सकते, जो अपनी अवाम के लिए वबाल बने हुए, अजाब बने हुए हैं, वो फलस्तीन के लिए कैसे उनको आजाद कराएंगे? ये तो एक मतलब के एक शाह महमूद कुरैशी भी बहुत बड़े एक्टर है, ड्रामा करना उनका वो हमेशा से वो कामयाब है। जब सियासत में आए वो अदाकारी की तो माहिर है, सियासी अदाकारी की, ठीक है, वो एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जब तक कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई जुल्म देखो तो उसे हाथ से रोको। सही। अगर हाथ से हिम्मत नहीं रखते तो जबान से रोको, अगर नहीं रखते तो सही। तो फिर कौन रोकेगा? इसराइल को सारा तज्जिया वो करके सारी अपनी होमवर्क करके वो इस तरह की हरकतें करते हैं। उन्हें पता है कि कौन हमारे ये तो सब बटे हुए हैं, अपने अपने मफादात में के लिए लड़ रहे हैं। और मुसलमान अभी जो थोड़ा सा प्रेशर जो अवाम की यानी जरूरत है वक्त की कि आपस में बटा न रहा जाए, और अभी कम से कम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले। सही है बहन, बहुत शुक्रिया। इस मौके पर तो फलस्तीनियों का साथ देने के लिए यकजा हो, अपनी अपनी वो मार रहे हैं, सही है, अपनी सुप्रीमेसी, वो अल्लाह के घर की सुप्रीमेसी का तो। अच्छा, एक सवाल सिस्टर, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि फलस्तीन में तो कोई शिया मुल्क भी नहीं है, ईरान उनकी मदद क्यों करता है, ईरान उनकी हमायत क्यों करता है, अल-कुद्स रैली और ये सारा, ये तफरका डाल रहा है या ये कोई अच्छा इंसानियत का काम है ये जो ईरान की हुकूमत कर? अगर इंसानियत का काम करेंगे तो अच्छा ही काम है। आप इसको अप्रिशिएट करती हैं? जो सऊदी अरब अप्रिशिएट तो जो कोई भी अच्छा काम करे अप्रिशिएट तो करना एक मुसलमान का बहुत अच्छी बात है। बहुत अभी मूसी भाई आपको बताते हैं जो आपका कुछ सवाल था या कोई ऐसा, तो आप टीवी से सुनिएगा। बहुत शुक्रिया बहन हमारे साथ। नहीं, मैं इनकी ओवरऑल जो इनकी फिक्र है मैं उसकी तायद करता हूँ, और जो इनकी ओवरऑल फिक्र है इसके तमाम लगभग तकरीबन आप एक पेज पे थोड़ा सा तकरीबन पहुंच ही गए। पेज पे हम तो देखें, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले कभी तफरके की बात नहीं करते। जो अहले बैत से टूट के गए हैं वो फिरके बने हैं, हम फिरका नहीं है।
ہم اسلام کا جو پہلا دیباچہ ہے نا، جو پہلا سرنامہ کلام ہے، وہ ہے تشیع. جو ٹوٹ کے گیا وہ فرقہ بنا ہے. ہم کبھی توڑتے نہیں ہیں. ہم اپنی ٹریک پہ گاڑی چلا رہے ہیں. جو چلا گیا ہے ہو سکتا ہے شام کو واپس آ جائے، آن ٹریک ہو جائے گا. پہلی بات، آگے بڑھتے ہیں. جیسے بی بی نے کہا کہ حماس جو ہے وہ ایران جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. ترکی، مطلب مجھے ایک چیز بتا دے کہ ترکی نے کوئی ایک پریکٹیکل کام کیا ہو. مجھے ان سے لینا دینا کوئی نہیں. 4 سفارت خانے ہنوز کام کر رہے ہیں. ترکی کے سارے ایئرپورٹ سے فلائٹس اسرائیل کے لیے کوئی بند نہیں، آپریشن بند نہیں ہوا. کورونا نے بند کرایا تو کرایا ہو، انہوں نے کوئی بند نہیں کیا. ٹریلینز آف ڈالر کی تجارت ان کی اسرائیل کے ساتھ ہے جو بند نہیں ہوئی. ہزاروں قسمیں ہیں ان کی فوجوں کو تربیت وہ دیتے، تمام چیزیں. اس میں سے اگر ترکی کوئی ایک کام بھی کرتا ہے، کوئی کرے نہ کرے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے بیٹھ کر ترکی کے اس شجاعانہ اقدام کی تعریف ضرور کریں گے، ضرور کریں گے. ہم اس میں کوئی سیاہ سنی بات ہی نہیں کرتے کبھی. ہم ضرور تعریف کریں گے. اگر محمد بن سلمان بھی اچھا کام کرے گا، ہمیں اہل بیت نے یہی سکھایا کہ جو اس کو آپ سراہیں. ہم کسی سے پرسنل دشمنی نہیں رکھتے. نمبر 2، اب آ جاتے ہیں ایران کے اوپر. ایران کیا کر رہا ہے اس کو کوئی یقین کرے نہ کرے، ہمیں دیکھنا ہوگا حماس کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کر لیں حماس کا پوائنٹ آف ویو اباؤٹ ایران. آپ نہ مانے شیعوں کی، آپ نہ مانے ہماری، ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے. ہم صرف آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں کہ حماس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اباؤٹ ایران. حماس کیا کہہ رہی ہے؟ حماس اخوان کے لوگ ہیں، حماس آپ کے لوگ ہیں. اخوان والے امام بارگاہ میں آ کے ماتم کرتے نہیں ہیں، حماس والے شیعہ نہیں ہیں. حماس جو شکریہ ادا کر رہی ہے اور جو اپنے میزائلوں پہ قاسم سلیمانی کا نام لکھ رہی ہے، تو وہ گھاس تو نہیں کھا گئے. ان کو اسمبل کرنا، ان کو سکھانا، ان کو چلانا، ان کو انجینئرنگ سکھانی، ان کو لاکھوں کروڑوں ڈالر کا سامان دینا، پوری سرنگیں بنا کے دینا. وہ خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کچھ. اور نہ آپ میری بات پہ یقین کریں، کسی شیعہ کی بات پہ آپ بے شک یقین نہ کریں. آپ دیکھیں آپ کے حماس والے کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ کو یقین آئے گا پریکٹیکل میدان میں کون کھڑا ہے اور کون ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ سنی کون ہے، شیعہ کون ہے. کون یہ دیکھ رہا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ کر رہا ہے. اب پھر آپ جائیں اور دیکھیں، کہیں ایک ویڈیو مجھے دکھا دیں، ایک جملہ دکھا دیں کہ حماس والوں نے اپنے منہ سے اردگان صاحب کے لیے کچھ کہا ہو، تو پھر میں بھی اس کا اپنے لیے ہیں، میں شیعہ اپنے لیے ہوں. میں اگر وہ اچھا کام کریں گے میں ان کا قصیدہ پڑھوں گا، وہ نہیں کریں گے تو مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ مکارانہ باتیں کر رہے ہیں، زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو. بھائی ہم تو ان یہودیوں کا قصیدہ پڑھے جو اس وقت مظاہروں میں ہمارے ساتھ تھے. دیکھیں اس وقت حق اور باطل کا مارکا ہے نا، تو جو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی یہودی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی مسلمان ہو. کتنے مسلمان ہیں جو بم باندھ کر دہشت گردی کرتے ہیں، کیا ان کو آپ مسلمان کہیں گے؟ اس وقت مسلمان یہودی اس کا نہیں ہے. جو حق کے ساتھ ہے وہ حق پرست ہے، جو باطل کے ساتھ کھڑا ہے وہ باطل پرست ہے. تو اس وقت حق اور باطل کا مارکا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. بالکل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جناب میرا نام ظفر اقبال ہے. جی، تو میں آپ کی باتیں سن رہا تھا، ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کی ڈبیٹ جا رہی ہے. جی مہربانی. تو بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جی بیسیکلی پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد ہو کے ان کا جو ہے نا ساتھ دینا چاہیے. بالکل صحیح. تو اس ٹائم حقیقت یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں جی کہ سوائے ایران کے اور کوئی بھی ملک جو ہے نا، تو زبانی ضرب وہ پاکستان والے بھی کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی تو میرا تعلق اصل میں کشمیر سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پاکستانی حکومتیں جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ہی کھڑی رہی پچھلے 75 سال سے. صحیح ہے. تو ہمیں تو مروا کے انہوں نے دبا دیا. ہاں ہاں. اور ابھی جو ہے انہوں نے جگہ بدلی کر کے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بھائی کھڑے ہونے کی بات کو مدد کی ضرورت ہے اس دن. بالکل صحیح. آپ اگر مدد نہیں کر رہے تو کھڑے کس لیے ہیں؟ ٹھیک. ابھی اگر آپ کے بھائی کو کوئی مار رہا ہے جی ہاں، تو آپ پاس کھڑے ہیں تو آپ تو اس سے بڑے مجرم ہیں. ہاں خاموشی نہیں چاہیے ابھی. صحیح. خاموشی توڑیں، ٹھیک ہے. ان کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے. جو ایران کر رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں فیصلہ تو آگے اللہ نے کرنا ہے. ایسے تو ہر ایک کہتا رہا کہ نہیں صحیح ہوں، لیکن صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے جب مشکل ٹائم آتا ہے. صحیح تو صحیح. اس ٹائم جو ایران نے کیا ہے
تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بازی لے گئے پوری دنیا سے. بالکل صحیح. جو خانہ کعبے اور مسجد نبوی کے چوکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ صحیح صحیح. جو OIC کی کل انہوں نے وہ بلائی تھی میٹنگ, جی ہاں, اس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا فرق پڑا اس سے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑا جی بھائی. اس ٹائم ان کی مدد کی ضرورت ہے, ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے, ان کو کھانے کی ضرورت ہے, ان کو اسلحے کی ضرورت ہے, ان کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے. جی ہاں, اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو زبانی ضرب تقسیم کس لیے کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. بہت اچھا جی, بہت اچھا, بہت اچھا سر. ظفر صاحب آپ کی بات سن کے بھی بہت اچھا لگا, آپ نے آواز بلند کی اور صحیح فرمایا آپ نے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور یقیناً عائز کشمیری بھی جو حکومت پاکستان کی طرف سے جو دعوے تھے یا جو ایک کہا جاتا ہے کہ ہم وکیل ہیں, تو اس وکالت میں بھی تھوڑی سی ایک تیزی آنی چاہیے تھی. اور یہ جو اس معاملے میں پاکستان کی پیش رفت ہے یا پاکستان کی سفارتی کوششیں ہیں, وہ محض مظلوم کو پھر وقتی طور پہ چپ کرانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, اس کا باقاعدہ اس کے حل کی طرف جانا چاہیے. اور ایک چیز تو خیر عمران خان بھی کہہ چکے یا ابھی آج بھی بات ہوئی کہ کشمیر کا ایشو ہو, فلسطین کا ایشو ہو, اس کی نہ حل ہونے کی ایک وجہ بڑی یہی ہے کہ یہ مسلمانوں پہ مشتمل آبادیاں ہیں, اسی وجہ سے یہ حل نہیں کیا جاتا. تو اس پر آواز اور زیادہ بلند کرنی چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں پورے ممالک کو ڈیڈ لائن دینی چاہیے اسرائیل کو کہ اتنے دنوں تک آپ یہ بالکل اپنی فوجیں جو ہیں اس کا انخلا کر دیں, فلسطین کے علاقوں سے نکل جائیں, کیونکہ 700-800 تو وہاں پہ قریب فلسطین میں چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہیں کہ جو جگہ جگہ عام بیچارے فلسطین ہماری ماؤں بہنوں کی بھی تلاشی وہاں پہ تنگ کرنے کے لیے لی جاتی. تو یہ کیا ہے, 50-60 اگر ممالک ہیں تو اگر وہ اس قسم کے اقدامات نہیں کر سکتے تو پھر یہ آگ جو ہے بڑھتے بڑھتے کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی. موسی بھائی میں ایک اور کال لے کے پھر اس پر آپ کی رائے جو ظفر صاحب نے بات کی, اور ہماری بہن ہے غالباً دوبارہ. السلام علیکم. جی جی بات کیجئے. جی بہن آپ لائیو ہیں. ہلو جی بات کیجئے بہن, آپ لائیو ہیں. جی جیسے موسوی بھائی نے کہا کہ ایران جو ہے وہ مدد کر رہا ہے, تو اس کے اوپر ایران کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, ٹریبیوٹ کرنا چاہیے, اور ہر طرح کی مطلب کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ کوئی میں آپ کے چینل پر آ کر کسی سے دشمنی کی وجہ سے نہیں کر رہی, بلکہ انصاف مانگتے ہیں کہ انصاف کرنا چاہیے, ہر ایک سے انصاف مانگتے ہیں, بہت اچھی بات, انصاف کے لیے کھڑے ہوں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. بہت اچھی بات بہن, بہت اچھی بات, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو یہی ہونا چاہیے. ہم تھوڑا تھوڑا واقعی موسیف بھائی یہ بھی تھوڑی سی جو ذہنی تبدیلی ہے ہر بندے میں, اس کو یہ دیکھیں شروع انقلاب جب آیا نا, انسانیت کا ساتھ کے لیے اس طرف جانا چاہیے. جی انقلاب جب آیا نا تو لوگ اس کو سمجھے نہیں. لوگوں نے جو تعصبی شدت پسند لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, انہوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ ایک ہارڈ کور ایک ایسی شیعہ حکومت ہے کسی کو برداشت نہیں کرے گی ہے, اور امام خمینی کو ایک مشدد شکل میں پیش کیا. تو لوگوں کے دماغ میں ایک ہیولا بنا ہوا ہے کہ ایک بہت سخت گیر شیعہ انسان. جو لوگ امام خمینی کو پڑھنے میں کامیاب ہوئے, جو خود شدت پسند نہیں تھے اور ہر ایک کو پڑھتے تھے, اچھا صرف مجھے ایک منٹ دے دیں, تو ان کی سمجھ میں آیا کہ امام خمینی تو اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں, امام خمینی تو امیر المومنین کے سفیر بن کے بات کر رہے ہیں, وہ تو اس مکتب کو بیان کر رہے ہیں جو مکتب رسول اللہ ہے, اس جو مکتب رحمت ہے, سراسر ہر انسان کے لیے رحمت ہے. تو انہوں نے تو کہیں پر بھی انقلاب کو ایون شیعہ انقلاب نہیں کہا, انہوں نے انقلاب اسلامی کہا, سب کے لیے کہا. انہوں نے یاسر عرفات سے بھی کہا تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, اسلامی سربلندی کے لیے کام کرو. یوم قدس امام خمینی نے کہا, فلسطین میں کون شیعہ تھا؟ تو اس کو سمجھنے میں 40 سال لگا دیے, ابھی تک لوگوں کو صحیح سے ہضم نہیں ہوا ہے. اب تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے, پریکٹیکل زمین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کھڑا ہے. پریکٹیکل دیکھیں کہ کھڑا ہے, سینکشنز اور کون سی پابندیاں نہیں تھی, کون سی پابندیاں نہیں ہیں کہ وہ تب بھی اس کے باوجود سروائیو کر رہا ہے. اور ہمیں جان کے لالے پڑ گئے کہ فرانس کے سفیر کو اگر نکالا اور یورپی یونین نے تجارت بند کر دی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اور انہوں نے پوری دنیا سے اسلام کی خاطر کھڑے ہو گئے, اور وہ پوری دنیا سے ٹکر گئے.
पूरी दुनिया से टक्कर गए। अब बिल्कुल सही, बिस्मिल्लाह। तो इसी वजह से इसी वजह से एक हमें वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक सताइश भी करनी चाहिए और एक हसरत भी रहती है कि काश हम जैसे कोई भी पाकिस्तानी हो वो कहे कि या अल्लाह बस कोई खमीनी आ जाए यहाँ पे, तो वो एक हसरत ही रहेगी कि काश इस किस्म के इकदामात हमारी क़यादत भी करे। इसका मतलब ये नहीं कि हम ईरानी हो गए हैं, हमारा जीना मरना तो पाकिस्तानी, और एक ख्वाहिश होती है जब भी कोई अच्छी बात, इवन यूके में देखें कानून की अमलदारी या इसकी देखने के रसाई, ईरानियों का है, ईरान ईरानियों का है, इनकलाब सबका है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से हमारे साथ? सर मैं काशिफ बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी काशिफ साहब, अभी आपका ये शो देख रहा था, बहुत ही मतलब बहुत ही जबरदस्त और बड़ी मुश्किल गुफ्तगू आप कर रहे हैं दोनों। जी शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात है उसकी मुझे लगी कि आप असूलों से परे नहीं हट गए। बिल्कुल सही। ईरान का जो मौक़िफ़ है वो मेरा ख्याल है कि टाइम जो मुस्लिम उम्मा है पूरी, उसके लिए एक रोल मॉडल है आप उससे कि सारे मुसलमान ममालिक का जो तरीकाकार है वो इस पूरे मामले में एक तरफ जो ईरानी लोग जो है वो एक्चुअली ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि वहाँ पे लोगों की हर किस्म की जो है अस्करी सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसके अलावा जो है हर तरीके से उनकी जो मदद की जा रही है, जी हाँ, वो मेरा ख्याल है सारी मुस्लिम उम्मा के लिए जो है वो एक रोल मॉडल है। बहुत अच्छी बात। वो ज़मीर को जोड़ने का एक जो है मेरा ख्याल है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम जिस कंट्री को देखना चाहिए वो ईरान है। सही सही, बहुत शुक्रिया। अब जैसे हमारे मुल्क में मैं पाकिस्तान की मिसाल आपको देता हूँ कि वहाँ पे एक करारदाद मजम्मत की पास हो गई है, जी जी, न्यूज हेडलाइन बन गई है, जी उससे उस मासूम बच्चे को क्या फायदा है जिसका मकान आपने गिरा दिया है, जिसके ऊपर बॉम्बिंग होती है रोज, तो वो हमने ना तो कोई तजारती उनके साथ ताल्लुकात मुनक़ता किए हैं, ना ही हमने कोई मतलब ये कहा है कि जी हम अपनी फौज भेजते हैं वहाँ पे, हमारे वहाँ में एटॉमिक पावर है, अपने पावर को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, सही, तो क्या फायदा है मतलब है। तो मैं बस ये कहना, बहुत अच्छी बात जी। काशिफ साहब मैनचेस्टर से बिल्कुल रोल मॉडल है, और शुक्रिया काशिफ साहब, सबसे बड़ी बात के वहाँ पे क़यादत है ईरान में, जी बड़े बड़े फैसले करके वो स्टैंड लेते हैं। जी एग्जैक्टली, आई ओपनिंग के लिए बात कर रहा हूँ। अगर इस वक्त ये जंग हिजबुल्लाह के साथ हो रही होती तो इस पूरी शिद्दत के साथ पूरी मुसलमान दुनिया, उसमें से बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से खामोश होते कि शियों से लड़ाई हो रही है। माजरत के साथ मैं शिया सुन्नी बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर आई ओपनिंग के लिए हकीकत को तो बयान किया जाएगा कि जी वो हिजबुल्लाह वाले वो उनका मकतब खास है, शिया है, खामोश। इस वक्त शियों को देखें आप, शियों का कितना बड़ा कलेजा है। हमास से लड़ाई हो रही है जहां शिया कोई नहीं है, और पूरा शिया एक एक फर्द पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर और अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहा है और हिमायत कर रहा है। शियों का कितना बड़ा कलेजा है। इस हमास में चंद अफराद ऐसे भी हैं जो जिबहतुन नसरा के साथ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का हरम गिराने के लिए शाम में वारिद हुए, क्योंकि हमास अखवान की शाख है और अखवान वहां पे मौजूद थी। फिर जब ईरान ने इनको आंखें दिखाई और इनसे कहा कि ताल्लुक खत्म हो जाएगा हमारा, तो ये फिर वहां से जलील वलील होके वहां से वापस हुए, ये आए थे। मगर तशय्यो का किरदार बाप का किरदार है। औलाद कितनी गलती करे, बाप उसको दरगुजर भी करता है और उसको सही भी करता है। तो ईरान ने साबित किया कि उसका किरदार, तशय्यो का किरदार एक शज्र सायादार, एक बाप वाला किरदार है। इन तमाम चीजों को जहन में रखा जाए। बिल्कुल सही जी। भाई आप सबको मैं दुआ सलाम पेश करती हूँ। मेहरबानी। वालेकुम सलाम। बहन अपना नाम बताना चाहेंगी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कुआत से बात कर रही हूँ, कुआत से। जी शुक्रिया बहन, शुक्रिया जी। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, बहुत उम्दा गुफ्तगू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मैं ये पाकिस्तानियों से अपील करती हूँ कि निकली सड़कों पे और मुजाहरे करें फलस्तीन के हक में, और अपने खासकर अपने कुआत के इलाके के भाइयों से मैं ये इल्तिजा करती हूँ, खुदारा निकले सड़कों पे फलस्तीन भाइयों के हक में मुजाहरे करें, निकले उनके साथ
اچھا، ایک بیان حکومت کی طرف سے کہا گیا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے جمعے کو اب وہ نکلیں گے سرکاری طور پہ، تو اس وقت تک تو پتہ نہیں خدا نخواستہ کتنی شہادتیں ہو چکی ہوں گی، کتنا ظلم اور ہو چکا ہوگا، تو اس اعلان کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ جو اب جمعے پہلے کشمیر کے لیے بھی نکلا جاتا تھا شاید، وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب فلسطین کے لیے کہا جا رہا ہے جمعے کو. جی نکلنا چاہیے، چاہے فلسطین کے لیے ہو، چاہے کشمیریوں کے لیے ہو، چاہے یمن اور کہیں بھی ہو، کسی مسلمان کے لیے بھی ہو، نکلنا چاہیے. جب نکلیں گے تبھی ان کو پتہ چلے گا نا. آواز بلند کی جائے. بالکل صحیح بہن، بہت شکریہ. آواز بلند کریں گے تو پتہ چلے گا انہیں نا. بے شک بے شک بے شک. جزاک اللہ. جزاک اللہ. کوہاٹ سے آپ ہمارے ساتھ تھیں کالر. اور ناظرین جہاں بھی آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، بعض اوقات ریگولر کالر تو ہمارے ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے کالر جو جنہوں نے کبھی کال نہیں کی، تو اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ضرور یکجہتی فلسطین کے لیے اپنی آواز بلند کیجیے. جی اب یہاں پر ایک چیز اور بیان کروں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ لیکنگ ہے، جو کہ بعض لوگوں کو عربی نہیں آتی، بعض لوگوں کو جستجو کرنا یعنی براؤزنگ کرنا نہیں آتی، بعض لوگ اس طرف دیکھتے نہیں ہیں. میں ان کے لیے تھوڑا سا اشارہ ان کی خدمت میں کر دوں کہ وہ جا کر دیکھیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، میری بات نہیں ماننی آپ نے، آپ نہیں، بالکل نہ مانیں. میں کہہ بھی نہیں رہا، بلکہ میں تاکید کر رہا ہوں کہ آپ میری بات نہیں مانیں. جو اشارہ دے رہا ہوں صرف وہاں جا کے تحقیق کر لیں. پھر اگر میری بات اس سے سنک نہ ہو تو لائیو کال پہ بیٹھے ہوئے بسم اللہ خاطر کر دیجیے گا. آگے ہم تسلیم کریں گے غلطی. اس وقت حماس لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے. حماس کی ڈھارس کون لوگ ہیں یہ ذرا چیک کریں. جا کر دیکھیں عراق کے اندر جو حشد الشعبی ہے، جس کے اندر 1 ملین سے زیادہ ریزرو فورسز ہیں جو ہائیلی ٹرینڈ ہیں، جنہوں نے اتباط عالیات، کربلا و نجف، کازمین، سامرہ سے لے کے پورے عراق کے 1 انچ عرضی کا دفاع کیا. وہ پورے ایران نے، قاسم سلیمانی نے کھڑی کی تھی، شہید قاسم نے. تو وہ 1 ملین سے زیادہ فورسز ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر سید مقتدیٰ کی مہندی آرمی اور یہ تمام چیزیں، النجبہ، جیش فلاں، اور آپ کے جو ہے وہ یہ جتنی بھی ہیں آپ کے البدر اور یہ تمام حزب اللہ عراق، یہ سارا مجتمع ہو کر سید سیستانی نے اس کو مجتمع کر حشد الشعبی کا نام دے دیا، ٹھیک ہے. یعنی پورا ایک جگہ پر ایک وہ کوارڈینیشن میں آ گئے. ذرا جا کر دیکھیں ابھی کہ حشد الشعبی کی بات حماس والوں سے کیا ہو رہی ہے. نہیں معلوم ہے، نہیں پتا ہے، دعوے سے کہہ رہا ہوں نہیں پتا ہے. اتنا سوچتے ہی نہیں ہے. صرف یہ سوچنا کہ جی وہ فلاں پریکٹیکل کام کر رہے ہیں. اس وقت شیعہ پریکٹیکل کام کر رہے ہیں، ایران پریکٹیکل کام کر رہا ہے. ایران کی یہ جو فورسز ہیں جس کو تنقید کی جاتی ہے کہ جی یہ پراکسیز رکھتے ہیں، ان کے لوگ ہیں، وہ تمہارے اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے سرحدوں کے یہ مورچے ہیں. یہ وہاں سے حماس کو انہوں نے پیغام دیا، جس طرح حزب اللہ میں شیخ نعیم القاسم نے کل ان کو پیغام دیا. حماس سے کہا تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں، پوری حزب اللہ تمہارے ساتھ کھڑی ہے. حماس کو یہ سارا اسلحہ جاتا کہاں سے؟ شام پہ حملہ کیوں؟ اچھا شام اجڑا کیوں؟ شام اجڑا اسی لیے کہ شام والا مانا نہیں بشار الاسد. اگر وہ بک جاتا تو حزب اللہ تباہ ہو جاتی. حزب اللہ کا ٹنل تھا، وہ حزب اللہ کے لیے پل کا کردار پیش کر رہا تھا، ایران سے شام، شام سے حزب اللہ. اب جب حزب اللہ کے پاس اسلحہ پہنچ گیا تو وہاں سے آسانی سے حماس تک جائے گا اور اسرائیل کو وہیں روک دیا جائے گا، ورنہ وہ پورے عرب پہ قابض ہو جائیں گے. جو قربانی دے رہا ہے اسے کافر کہہ رہے ہیں. یعنی مسلمانوں کا المیہ ہے، انسان سر پیٹے، انسان اپنے کپڑے پھاڑ کے سر پیٹے، ان کی عقل کے اوپر ماتم کرے. جو شخص قربانی دیتا ہے یہ اسے کافر کہتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. بشار الاسد کو ظالم کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، نصیری کہہ رہے ہیں، نہ جانے کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے تباہ کیوں ہوا، وہ اس کا ملک کھنڈر کیوں بنا. صرف اس لیے اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اسلحہ اگر حزب اللہ کو نہ جا پاتا، شام بیچ میں خیانت کر دیتا تو حزب اللہ بھی تباہ ہوتی، حماس بھی تباہ ہوتی، اور آج اسرائیل شام کو بھی رونتا ہوا خانہ کعبہ تک پہنچ جاتا. اس نے خانہ کعبہ کو بچایا، اس نے تمہارا دفاع کیا. تم جو شرابیں پی رہے ہو اس وقت عیاشیاں کرے زندہ بیٹھے ہو، وہ ایک سیکنڈ فاروق بھائی، وہ اپنے اوپر لے گیا، اس کو کافر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ. دوسری چیز عراق کے اندر جو فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، ایک سیکنڈ، دوسری چیز جو عراق کے اندر 1 ملین فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا دیکھیں، جا کر نیٹ پہ سرچ کریں. حماس کو ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے تیار بیٹھے ہیں. انہوں نے کوئی شیعہ سنی کی بات کی؟ ہرگز نہیں کی. انہوں نے کہا ہم تیار بیٹھے ہیں، مقاومت کا کام ہی یہی ہے، آپ کمزور پڑیں گے ہم داخل ہو جائیں گے.
تو یعنی یہ اس سے خوف ہے اسرائیل کے اوپر. یہاں پر بات یہ ہو رہی ایران کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. ان کی عقلوں پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. انسان سر پیٹے اور کیا کرے کہ کچھ جانتے نہیں، نہ عربی جانتے ہیں، نہ چیزوں کو جانتے ہیں، نہ براؤز کرنا جانتے، اعتراض کرنا، شیعہ دشمنی جانتے ہیں. بیچارے کہیں کے، بیچارے کہوں گا اور کیا کہوں میں، الفاظ نہیں میرے پاس معذرت کے ساتھ. بالکل صحیح جی. آپ بولیے سر. السلام علیکم بھائی جی، اب آپ لائیو ہیں. السلام علیکم. شاید جا چکے. دعا کے لیے آپ کچھ کہہ رہے تھے، تو جو بھی نیک حاجات ہیں ناظرین سے گزارش کروں گا ان بھائی کے لیے دعا کیجیے گا. تو بالکل بہت اچھی بحث اور اچھی گفتگو. اس پر ایک اور کال شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جناب جی میں حسن بول رہا ہوں. جی حسن صاحب. یہ جو موسوی بھائی فرما رہے ہیں نا، تو یہ ان بیچاروں کی غلطی نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ اگر آپ کل پاکستانی میڈیا میں دیکھ رہا تھا اور حیرت ہو رہی تھی جی، تو جس قسم سے وہ ایک طاہر اشرف کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک دوسرے، جی، اور کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب ہیلپ کر رہا، پاکستان کر رہا ہے اور تھوڑی سی ترقی کر رہا، اور ایران تک کا نام تک نہیں دیا. بس جب یہ نیگیٹو بیٹھ کے خبریں دیں گے پبلک کو، یہ بیچارے پبلک ہماری جو ہے وہ ٹی وی وہیں سے دیکھتی ہے، وہیں سے انفارمیشن لیتی ہے جو ان کو دی جاتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور ان سب کو پتا ہے. یعنی کہ ان سے یہ پوچھو کہ بھائی وہ جو راکٹ حماس وہاں سے فائر کر رہا وہ آئے کہاں سے؟ بالکل صحیح. کیا سعودی عرب نے دیے؟ نہیں. سب کو پتا کہاں سے آ رہے ہیں. بے شک. کیونکہ یہ بشار الاسد کو جو ختم کرنے جاتے تھے، کیونکہ شام جو ہے دیٹس اے گیٹ وے فار حزب اللہ اینڈ حماس. صحیح. اس کی وہی تھی کہ ان کو ختم کرنا چاہتے تھے، جو کہ نہیں ہوا، ان کے ساری ناکام ہو گئی. میں یہی تو نہیں کہنا چاہتا. تو بہت اچھی بات. ہاں، یعنی مارجن تھوڑا سا، کیونکہ ان کو انفارمیشن ہی وہی دی جا رہی ہے، وہ تو ون سائڈ وہی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں سے فیڈ ملتی ہے، ہاں ہاں. وہ حکومتی ملا بیٹھ کے جب کی باتیں کریں گے تو وہ پبلک تو سمجھے گی کہ بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح سر. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت اچھی بات. تو تھوڑا سا مسلم بھائی، جو ریالٹی ہمارے یہاں میڈیا میں جو ون سائڈ حقیقت ہے، اور حقیقت ہے. کون سا ڈرامہ، ڈرامہ جب وہ دیکھیں گے تو ان کو پھر ویسے ہی ہیرو نظر آئیں گے نا. جی. شام کی فوج پوری اہل سنت پر مشتمل ہے. جھوٹ پھیلایا گیا کہ بشار الاسد سنیوں کو مار رہا ہے. بشار کی پوری فوج سنی ہے، آج بھی سنی ہے. سنیوں کو مارا ابو بکر بغدادی نے، سنیوں کو مارا جبہت النصرہ نے، جن کو اخوان نے بھیجا، جس کو مصر نے بھیجا، جس کو ترکی نے بھیجا، جس کو سعودیوں نے بھیجا. سنیوں کو، مظلوم لوگوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو ذبح کیا آ کر داعش نے. تو داعش کس نے؟ ایران نے بھی بھیجی تھی. تو بشار الاسد کے لوگوں کو ذبح کیا داعش نے آ کے. تو وہاں بشار کی اپنی فوج تو خود سننی ہے، آج بھی سننی ہے. اب جو نہیں جانتے وہ پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں. داعش کو اسلحہ یا داعش کو یہاں سے جو لوگ شامل ہوئے وہ براستہ ترکی شامل ہوتے تھے. بھائی ترکی میں اردوغان صاحب کا بیٹا ان سے چوری کا آئل خریدتا تھا، ٹریلینئر ہو گیا. پھر کردوں کے اوپر بمباری کرتا رہا، وہاں پر شام کے اندر سنی علاقوں کے اوپر بمباری کرتا رہا. یہ تو سب ترکی کرتا رہا. اور پورا گیٹ وے دہشت گردوں کو ترکی نے کیا، لڑے وہاں جا کے شیعہ، انہوں نے دفاع کیا. انہوں نے جا کے حرم کا بھی دفاع کیا، سنیوں کا بھی دفاع کیا. اچھا یقین نہیں آتا کسی کا کوئی عراق میں بیٹھا ہو اہل سنت تو پوچھیں سید سیستانی کا کردار کیا تھا، پوچھیں نجف کے شیعوں کا کردار کیا تھا، پوچھیں کربلا کے شیعوں کا کردار کیا تھا. جب داعش آئی، ابو بکر بغدادی موصل میں آیا، جب اس نے سر اتارنے شروع کیے اور عصمت دری کی اور بچوں کو ذبح کیا، تو سید سیستانی نے اعلان کیا کہ نجف کے دروازے کھول دو، اہل سنت بھائیوں کے لیے کھول دو، یہاں آئیں. ان کے لیے خیمے لگا دیے گئے، ان کے کھانے کا بندوبست، ان کے رہنے کا، رہائش کا بندوبست کیا. شیعہ قتل کر رہے تھے. جھوٹ بولتے ہو. یہ وہی میڈیا، دجالی میڈیا، یہ بنو امیہ کی فیکٹری، جھوٹ بولنے والی، جو کہ دن کو رات اور رات کو دن بنا کے پیش کرتے ہیں. مگر میڈیا کا دور ہے، زبان ہمارے منہ میں بھی ہے، ہم بھی سچ بولیں گے اور ہم بھی تمہیں بتائیں گے. ہم چیلنج دیتے ہیں کہ جا کے تمہارا کوئی عراق کے اندر بیٹھا ہے تو اس سے پوچھواؤ، وہ تمہیں بتائے گا کہ سید سیستانی کا کردار کیا تھا، نجف کے شیعوں کا کردار کیا تھا، اور تمہارے ابو بکر بغدادی کا کردار کیا تھا. سنیوں کا قتل کس نے کیا؟ شیعہ تو محافظ ہیں. شیعوں نے شام میں بھی تمہیں دفاع کیا،
तुम्हारा इराक में भी दिफा किया, मगर तुम इसी दज्जाली मीडिया के पीछे अर्तगल देख देख के पागल हुए हो, और उस नौटंगी के पीछे कि जिसने सिवाय जबानी जमा खर्च के कोई प्रैक्टिकल काम मुस्लिम उम्मा के लिए नहीं किया, उसके पीछे जा रहे हैं सिर्फ शिया दुश्मनी में। आंखें खोलो, आंखें खोलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, आपको मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जी मेहरबानी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया। और मुफ्ती साहब बहुत अच्छी मालूमात हमें दे रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं माशाअल्लाह। तो मैं थोड़ी सी, मेरे ख्याल में वो जज्बात में आ गए जी। रजब उर्दगान जो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। असल में वो आप देखिए ना, वो जो उर्दुगल ड्रामे में वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इतने वो ड्रामे तो बना सकते हैं ना, तो वो तो ड्रामे तो फिर वो इंडिया भी बहुत अच्छा फिल्में बना रहा है, तो फिर हमें कश्मीर भूल जाना चाहिए, फिर तो बड़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं वो। और दूसरी बात इस वक्त जैसा मुनाफिक आदमी दुनिया में नहीं है। ठीक है। यहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जी, सऊदीया और अरब अमारात ने, उन्होंने तो अपना रास्ता अलग कर लिया। वो तो सामने सीधे सीधे सामने खड़े थे फलस्तीन के खिलाफ। सही। वो तो सामने इसराइल के साथ खड़े हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं इमरान खान साहब के हम सऊदीया के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के उलमा कहते हैं हम सऊदीया के साथ खड़े हैं। तो ये तो देख लें कि सऊदीया किसके साथ खड़ा है। ठीक, सऊदीया तो इसराइल के साथ खड़ा है। ठीक। तो आप इसराइल के साथ, बल्कि लहर चल रही थी वो उनको के साथ खड़े। जी हाँ, तस्लीम करने की बातें हो रही थी कुछ दिन पहले, लेकिन रजब उर्दगान, तैयब उर्दगान या जो भी, हमें उससे कोई मसला नहीं है। और अगर वो सफारती ताल्लुकात जिसकी बात हो रही थी, 4 कॉन्सुलेट अभी भी इसराइल के वहां पे मौजूद हैं, तो इस पे आवाज बुलंद करनी चाहिए, और हो सकता है वहां पे अवाम आवाज बुलंद कर रही हो। लेकिन तुर्की में भी जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया गया हुआ है, ये हम जानते हैं कि वहां से भी आवाज बुलंद करना हक की वहां पे भी मुश्किल ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरूक भाई, मैं जनाब मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ आपको जिंदा देखकर, सलामत देखकर गार्डन गार्डन हो रहा। अल्लाह खैर करे। बिल्कुल जिंदा देख के। यानी हम माह रमजान की ट्रांसमिशन थी, बट साहब हम कोई कहीं गायब नहीं हो गए थे। मैं गायब ही हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए मुझे पुलिस पकड़ के ले गई थी। ओके, अच्छा, आपको क्यों पुलिस पकड़ के ले गई सर? वो गया किसी शुरू के नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, ऑनियर कर रहे हैं मजाक। ठीक है, पकड़ना पुलिस ने। अच्छा, आप सही है, सही है, सही है। तो फ्रांस, आप लोगों को देखकर, आपकी फैमिली को नहीं देखे मैंने, देखूंगा कभी शायद। तो कैसे हैं आपके घर वाले? आपकी दुआएं बट साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपको भी हमने मिस किया, लेकिन क्या कहेंगे इस वक्त जो आपको कितना मिस किया। अच्छा, मिस किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो बट साहब, आज हम बात करें फलस्तीन की जो सिचुएशन है। मैं उस पर बात करूंगा। जी जी, मैं अभी 10 मिनट हुए मैं आया अभी। ओके ओके, मैं इसीलिए मैं शायद आपने मिस किया सारा सबसे कुछ। पहले रिलेटेड जो ईद गुजर गई है, आका साहब को बिलखसूस जो आज जज्बात में है, इसको छोड़े, सुनियों को शियों को छोड़े, सब भाई हैं हम। और जो सऊदीया का किरदार है वो तो पुतली है। ठीक है, बस वही बात वही कह रहे हैं सालों से कि वो तो एक पुतली है। सही है, वो तो अमेरिका की पुतली है। जैसे चाहेंगे पुतले तलवारों के साए में, और डांस आपने देखा था ना वो। हाँ बिल्कुल सही। और पैसा सारा ले गया, ट्रम्प, गुर्बत फैल गई है सऊदी अरब में। जी, और लोगों के जो पैसे खाते हैं ना ये मजदूरों के, वो अब खा रहे हैं। अल्लाह ताला ने एनीवे। तो सबसे पहले बात हो रही थी, आपको ईद की मुबारक हो। यही बात हो गई, उम्मत मुसलमान अभी जिंदा है। मैं शुरू यहाँ से करता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। उम्मत मुसलमान अभी जिंदा है। इसराइल के जुल्म सितम की इंतहा, फलस्तीनी बच्चों और खवातीन को सरे आम बमबारी, गजा खून से लथपथ है। फ्रांस के मुसलमानों ने अदा कर दिया है कि बिफोर यस्टरडे खूब हंगामा किया, यानी अपना मुजाहरा एहतजाज किया कि जुल्म बंद करो। इसराइलियों यहूदों ने सरा तो एक ही है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा फर्क कर लेते हैं कि ईसाइयों ने कोशिश तो बहुत की इन्होंने कि पाबंदी लगाई जाए, जो मुजाहरा ना हो,
لیکن وہ کوئی مانتا ہے ان کی بات، کوئی نہیں مان سکتا. مسلمان جو ہے ان کا کہ بلاول مالک ہیں، وہ فلسطین مالک ہیں اس کے. anyway یہ مظاہرین پیرس کے سینٹر بلوارڈ پور دی شیپل اسرائیل کے ظلم و ستم کے خلاف تجارت کرتے رہے. اچھا. پولیس اور مظاہرین کے درمیان دست جھڑپیں ہو رہی تھی. انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ چلاؤ گولی ہم پہ. وہ اور کثیر تعداد میں افراد زخمی بھی ہوئے اور ایک دو سننے میں آتا ہے کہ ایک دو ہی گیا بھی ہو گیا، پھر کے ختم ہو گیا ہے. فلسطینیوں کا اسی طرح جس طرح کشمیریوں کا ہے باقی سامراج نہیں، کشمیری مسلمانوں پر جو ظلم ستم کر رہا ہے اسی طرح فلسطین کے عوام پر اسرائیل سرعام قتل عام کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے شارٹ اینڈ سویٹ کہ موسم امہ کب کٹھی ہوگی اور اقوام ابتدا کیوں خاموش ہے؟ صحیح. اور اجلاس ملتوی کروایا امریکہ نے کہ اسرائیل کی بربریت دستور جاری ہے. اللہ اس بات پہ بہت شکریہ بٹ صاحب، بہت مہربانی. ریگولر کالر تو بڑے بچھڑے ہوئے ہم ملے تھے تو ان کے جذبات ہم تک پہنچے، بہت شکریہ. اور فرانس میں بھی مظاہرہ ہوا، سارے مظاہرین کا بہت شکریہ، انہوں نے حق کی آواز بلند کی. حالانکہ فرانس حکومت اس سے پہلے بھی مسلمان دشمنی اور یہ کارٹونز اور یہ سارے معاملات، وہاں کی قیادت ہمارے سامنے، اور اس وقت بھی کافی پابندی ہے وہاں پہ اسرائیل کے خلاف بات کرنے میں. جی موسی بھائی. تو دیکھیے جو بات میں کر رہا تھا وہ صرف اس وجہ سے کر رہا تھا کہ جو لوگ جھوٹا میڈیا دیکھ رہے ہیں، پروپیگنڈے میں آ رہے ہیں، کیونکہ ان پروپیگنڈوں کی وجہ سے، ان جھوٹ پھیلانے کی وجہ سے بڑی بڑی جنگیں جو ہے نا انسان ہار جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے سامنے، ہم نے صفین کے اندر دیکھا، ہم نے اور چیزوں پہ دیکھا کہ مارکا ختم پر تھا کہ نیزوں پہ قرآن بلند کر لیا اور ایک شور برپا کر دیا. تو امیر المومنین فرماتے رہے کہ جو ہے وہ بالکل آخری وار کے اوپر ہے، اور لوگ جو ہے وہ ایک پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے. تو پروپیگنڈے جو کیے جاتے ہیں، جھوٹ جو کثرت کے ساتھ، اتنا جھوٹ کثرت سے بولا جاتا ہے کہ وہ سچ کی شکل اختیار کر لے. تو اس سے بچانے کے لیے، آئی اوپننگ کے لیے آواز لگانا بہت ضروری ہے. اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، اس میں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، اس میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. اس میں آپ کو بتانا ہے، اور آپ کو وہ سورسز بتانا ہے. آپ جا کے خود براؤز کریں گے میرے بھائی، آپ جا کے خود ڈھونڈیں گے اور آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کچھ، یہاں نکل رہا ہے کچھ. آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ سب چیزیں دیکھ کر آپ شیعہ ہو جائیں؟ ہم تو نہیں کہہ رہے آپ سے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں حق کا ساتھ دیں، سچ کو سچ کہیں، دن کو دن کہیں، رات کو رات کہیں. جو نہیں کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جھوٹا کہیں. جو سچ ہے، میدان میں کھڑا ہے، کام کر رہا ہے، اس کو میدانی مجاہد کہیں. ہم تو نہیں دیکھتے، ہمارا کلیجہ تو اتنا بڑا ہے، ہم تو نہیں دیکھتے کہ کون کیا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کون اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے. ہم آج تک اپنی زبان سے نہیں کہا کہ حماس والے اتنے مارے گئے، اتنے مر گئے، اتنے مردار ہو گئے یا اتنے ہلاک ہو گئے. ہمیشہ شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں ان کی حیثیت کو، ان کی عظمت کو، کہ وہ اسلام کے مورچے کے اوپر کھڑے ہیں. اگر وہ سامنے ہٹ جائیں گے تو طاغوت پھیلے گا. تو ہم تو کوئی تعصب نہیں کرتے. ہم آپ کو بھی اس سے تعصب بازی سے باز رکھنے کے لیے اور حقائق کی طرف آپ کی نگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں، ریسرچ کریں، حق کے ساتھ ہو جائے، مظلوم کے ساتھ ہو جائے. اور بلکہ یہاں ویسٹرن میڈیا میں ایک بڑے چینل پہ یہاں پہ فلسطین کے سفیر جو تھے، انہوں نے بہت اچھی یہاں پہ انٹرویو دیا اور ان کی بھی کلپس ہم دیکھ رہے ہیں. تو میڈیا جہاں، الیکٹرانک میڈیا یا بڑے چینل جہاں وہ حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یا حماس کو سیدھا ٹیررزم اور یہ ٹیررسٹ جماعت قرار دینے کی بات کرتے ہیں، تو اسی جگہ پہ پھر سوشل میڈیا ہے اور بالکل حق پرست جو لوگ ہیں وہ بالکل حقائق اب لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اب آہستہ آہستہ آگاہی جو ہے یا شعور یا بیداری اب وہ بڑھے گی، اب وہ پہلی والی بات نہیں ہے. کالر شامل کریں گے. السلام علیکم. جی بات کیجئے. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی، آپ آن ایئر تھے. تو یو این او کے حوالے سے اور او آئی سی کے حوالے سے یہ ایک دو اجلاس ہوئے سلامتی کونسل کا، انہوں نے ویٹو کر دیا امریکہ نے. اور اب جنرل اسمبلی اور ہمارے وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں وہ نیو یارک جائیں گے. تو اس پر تھوڑی تو بات کر دی کہ شاید وہ کس وجہ سے جا رہے ہیں. لیکن او آئی سی کا اور یہ جو چیلنجنگ نہیں ٹائم کہ آپ اپنی اہمیت کو آپ ابھی تھوڑا سا منوا سکتے ہیں. پہلے کی غلطیاں جو ہیں اگر تھوڑی سی اس پہ بھی آپ نوٹس لے لیں تو اگر اپنی ویلیو بنانے میں کامیاب ہوں گے تو آپ خود بھی محفوظ رہیں گے. سعودی عرب کو ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اگر ہم آپ کی سپورٹ چھوڑ دیں تو آپ 5 منٹ جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتے.
تو یہ بےعزتی اگر آپ بار بار برداشت ہی کریں گے تو تھوڑی سی عزت کمانے کا ٹائم ہے نہیں ہے 50-60 ملکوں کے پاس. جی بے حیثیت لوگوں کی، چاہے وہ 50-60 ملک ہوں، چاہے 50-60 ہزار ہوں، بے حیثیت لوگوں کا اجتماع بے حیثیت رہتا ہے جب تک وہ آ کر مین اسٹریم سے نہیں مل جاتے، جو اصل دھارا ہے. اگر وہ آ کر مقاومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ مضبوط ہو جائیں گے، ان کی کمر مضبوط ہو جائے گی. وہ جانتے ہیں اس بات کو. انہوں نے طاغوت کا جھوٹا سہارا لیا ہوا ہے حق کے سامنے منہ موڑ کے. کیا وہ نہیں جانتے؟ ان کے مفتیان نہیں بیٹھے ہوئے، وہ نہیں امام زمانہ کا تعارف جانتے، ان کو نہیں مانتے؟ وہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر جب وہ واشنگٹن سے لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ میں امام زمانہ سے وہ جنگ کریں گے، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ کس کی پیٹھ پہ کھڑے، اور ان کی کوئی حیثیت اسی لیے نہیں ہے دنیا کے اندر، ان کی کوئی سے نہیں ہے. کہ حیثیت جب بنے گی جب وہ حق کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں گے اور حق کے ساتھ جو مشکلات ہیں اس کو فیس کریں گے، اور حق جب ان کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھے گا تو وہ مضبوط ہوں گے. اس کے علاوہ وہ 50-60 ملک ہو جائیں یا 50,000 ملک ہو جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور رہی بات آپ نے سوال کیا یو این او کی بات، تو یو این او بنا ہی اس لیے ہے کہ یک طرفہ طور پہ فیصلہ دے. آپ مجھے بتائیں یو این او نے آج تک کس مسلمان ملک کے لیے، کس مسلمان تنازع میں اپنا کردار ادا کیا ہے؟ کشمیر اگر وہاں پر اکثریت مسلمانوں کی نہ ہوتی تو کب کا ہندوستان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے نکال کے لے جاتے. برما کے اندر اگر مسلمان قتل عام نہ ہوتا تو بھی یو این او جو ہے وہ ایک آفت کر دینا تھا، اس نے سینکشنز ڈال دینی تھی. آپ کے یمن کے اندر بمباری مسلسل ہو رہی ہے، اس انسانی المیہ رونما ہے، چونکہ وہ مسلمان مر رہا ہے اس لیے یو این او خاموش ہے. وہ سعودیہ سے نہیں کہتی، وہ اس کو رشوت دیتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ تمام میڈیا کے اوپر رپورٹڈ ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، سب میڈیا کے اوپر ہے. جب کبھی بولے بھی ہیں تو رشوت کے ریٹ بڑھانے کے لیے کہ ریٹ بڑھائیں، پیسہ لیں، خاموش ہو جائیں. بائیڈن صاحب آئے، محمد بن سلمان کو آنکھیں دکھائیں، اس کے بعد خاموش سناٹا ہے. اب خاشقجی جی کا نام بھی نہیں آ رہا، جمال خاشقجی جی کا اب نام بھی نہیں آ رہا. کیوں؟ وہاں سے معاملہ طے ہو جاتے ہیں. یہ سب ریٹ بڑھائے جاتے ہیں، پیسہ ملا اور خاموش فائل دب جاتی ہے. 9/11 کی فائل نہیں دب گئی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہو رہی. کیوں؟ پیسہ بند ہوگا، 9/11 کی ایف آئی آر بھی سامنے آئے گی، خاشقجی کی بھی سامنے آئے گی، اور اس کے اوپر یعنی ایف آئی آر کے اوپر کام کر دیں گے. یہ سب پیسے بناتے ہیں، یہ ساری بلیک میلرز ہیں. کچھ چھوٹے بلیک میلر ہوتے ہیں، کوئی انٹرنیشنل بڑے جو ہے اس طرح حکومتیں ہیں. تو یو این او کا کردار تو ہمیشہ سے مبہم ہی رہا ہے. وہاں سے آپ کو کوئی امید نہیں ہونی چاہیے. امید صرف ایک جگہ سے ہونی چاہیے، وہ ہے خدا کی ذات. اور جو خدا کی ذات کا نام لے کر میدان میں ڈٹ جائے اس کو مجاہد کہتے ہیں، اور وہ میدانی انسان ہے اور اسی کی حمایت کرنی چاہیے. باقی قراردادیں اور ریزولیشن سے کوئی نہیں، اپنا دفاع کرنا تو انسان کا حق ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کسی کے گھر کو جا کے گرا دو یا مارو، آگ لگاؤ؟ اسلام نہیں حکم دیتا. ڈٹ جانے کا مقصد، میری بات کو غلط نہ لیا جائے، ڈٹ جانے کا مقصد اپنے گھر کا دفاع، اپنے بیوی بچوں کا دفاع، اپنے پڑوسیوں کا دفاع، اپنے مویشیوں کا، اپنے مال کا دفاع. یہ دفاع ہے. صحیح. اس کو تو روکیں گے اچھا، ہم. ایک اور چیز، کیمپین مختلف کیسے ہم ان مظلوموں کا ساتھ دے سکتے. ایک تو بڑی حکومتوں کی جو ذمہ داریوں پر بات ہو رہی ہے، حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے. ایک یہ ہے کہ پروڈکٹس کے اوپر ہم دیکھیں کہ وہ بار کوڈ کا ایک نمبر تھا، شاید وہ میں بھول رہا ہوں، شاید جی 7 سے وائرل ہو شروع رہا ہے. ہوتا ہے یہ. ہاں، وہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پروڈکٹس کہاں کی ہیں، اس کو ہم نے نہیں خریدنا. اور دوسرا، پھر وہاں زخمیوں اور ان بچوں کی حمایت کے لیے میں دیکھ رہا تھا پاکستان سے کچھ ایمبولینسز جو ہیں، یا ایدی صاحب کے بیٹے نے وہ ویزا اپلائی جی کیا فلسطین کا. جی فیصل تو یہ بھی ایسی کوشش کر رہے ہیں. تنظیمیں، ہاں ایسی تنظیمیں جو وہاں پہ رسائی رکھتی ہیں یا آپ کو ان کے اوپر بھروسہ ہے، تو ہمیں اس معاملے میں بھی ضرور غور کرنا چاہیے اور مخیر دیکھیں یہ حضرات کو یہ اپنی مدد تمام کرنی چیزیں چاہیے. ثانوی ہیں. یہ تمام چیزیں اپنا اثر رکھتی ہیں مگر ثانوی ہیں. سب سے بڑی چیز جو کامیابی آئے گی نا، اس کو فتح مکہ کہیں گے، وہ ہوگی کہ تعصب ختم، شیعہ سنی تعصب ختم کریں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام یہ تو کریں. لانگ ٹرم اور واقعی ایسے یہ تو ہو، لیکن جو آج جو زخمی ہے، عناصر جو لگائیں. آج جس کا، ہاں ہاں مصطفیٰ بھائی، جس کا آج خون بہ رہا ہے یا جس کی آج ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یا یا آج اگر جو بلڈنگ گری ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا نیچے ملبے کے نیچے وہ والد پکار ہے اپنے بچے کو، اللہ اکبر، میری آواز سن رہے ہو یا نہیں سن رہے، اس تو میں اس فاسفورس قسم بم کی استعمال کی تکلیفیں جا میں رہے ہیں، پگھل رہے ہیں لوگ. اللہ اکبر. تو ایسی اگر ہم مدد کر سکتے ہیں تو اس میں شارٹ ٹرم ہمیں یہ دیکھیں ایمرجنسی صورتحال میں، اور لانگ ٹرم واقعی اس میں اب شیعہ سنی یا اس میں تو ایون ملک و مذہب کی بھی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے. اس میں حق اور سچ اور مظلوم اور انسانیت کا ظالم کی یہ انسانیت کا لائن حملہ ہمیں ہے. ڈرا کرنی چاہیے. جی ہاں، جی ہاں، بالکل. جی. اس کے اوپر کام نہیں کریں گے تو کبھی فائدہ نہیں ہوگا. بے شک، بے شک، بالکل صحیح.
اور اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی ہر بندہ سمجھے کہ ایک چینل کا مالک ہے. جیسے اب تو وہ کوئی ضرورت نہیں کہ اخبار میں کوئی ڈس انفارمیشن آ گئی یا آپ کوئی الیکٹرانک میڈیا ون سائڈ اسٹوری سنا رہا ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر ہم کیسے اس کو اجاگر کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات ڈی حق پیز لکھتے رہے بدل نا، لی، بعض اوقات ہم نے حق ہاں لکھتے رہیں، اویئرنیس پھیلاتے رہیں، حق لکھیں پٹیشن اور کی ایم پیز اویئرنیس کو پھیلائیں. سنا یہاں پہ بھی پارلیمنٹ میں. اب وہ اتنی پٹیشنز ہو گئی ہیں کہ وہ اب مجبور ہے یہاں یو کے پارلیمنٹ میں فلسطین پہ بات کرنی پڑے گی ان کو. تو اس قسم کا جو انفلوئنس ہے کونسلرز، ایم پیز، اور یہاں پر جو مظاہرے ہوئے ایون ایم پیز نے بھی حصہ لیا، تو اس قسم کی بات ہونی چاہیے. اور مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ بہت سے جو ایم پیز ہیں وہ اگر خاموش بھی رہتے ہیں تو پھر ان کی عوام جو ہے ان کو مجبور کر دیتی ہے تاکہ وہ اس پر خاموش نہ رہے اور ان کو بھی لیفٹ یا رائٹ ہونا بالکل پڑتا صحیح ہے. بات. جی ہاں، جی ہاں. ہر تو یہ دروازہ آپ کو دیکھنا ہوگا، ہر جہت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، مگر تمام سب میں زیادہ جو مضبوط جو کام ہے وہ آپ کا رنگ لائے گا جب آپ اپنے فرقہ پرستی سے نکل کر اسلام کو دیکھیں گے. اسلام حبل اللہ کو جب آپ پکڑیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تفرقے میں پڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو صحیح جب بات. اس طرف آ جائیں گے قرآنی پہلو کی طرف، اور جس کو محمد علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، وہاں پہ جمع ہو جائیں گے تعصبات سے بالا تر ہو کر، تو آپ کی ہوا بندھے گی. ورنہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، ایک طرف سے سر باہر ہوگا، دوسری طرف سے پیر، اور یہ ہوتا رہے گا. کبھی ادھر سے برآمد ہوگا طاغوت، کبھی ادھر سے. اور وہ 70 سال تو ہو گئے آپ کو دیکھتے ہوئے، 70 سال اور گزر جائیں گے تو وہ اور 10-20 ملک اور کھا جائے گا آپ کے. تو جی ہاں، قرآنی اسلوب کو اپنائیں اور اسی سے فتح ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے. بالکل صحیح. اور یہ 70 سال، یہ دونوں اہم ایشو کشمیر ہے، فلسطین ہے، یہ آپ کے سامنے 75 سالوں سے وہ یہ پینڈنگ ہے. قراردادوں سے حل نہیں ہونے تو والے. نسل کشی جاری ہے اور اس قسم کی کبھی اس کی بھئی یہ تو حدود ایک جو ہے ساتھ 200 جغرافیائی مارے ہیں نا، طور پہ. یہ تو ہاں ایک ساتھ 200 مارے ہیں. اگر دو میں ملا کے سال بھر کا ڈیٹا جمع کر لیں تو کتنے مارے ہیں؟ ہاں وہ بالکل تو صحیح. روز دو چار تو روز ہی مارتے ہیں نا. تو اگر ایک ساتھ مار لیے انہوں نے اور جواب میں حماس نے بھی طبیعت درست کر دی تو ہاں نقصان کس کا ہوا؟ بالکل. اور وہ آغاز میں جو آپ نے بات کی تھی نا کہ ایک حماس کی طرف سے اگر کوئی جاتا بھی ہے تو اس کے دفاع کے لیے آپ کے لاکھوں ڈالرز کے آپ نے میزائل شکن جو بھی حربہ ہاں استعمال کرنے، تو ایک یہ اس قسم کا کام ہو رہا ہے. تو دن وہ بھی ہو رہا ہے، میں اور کئی جو سینکڑوں. اسلحہ جس کے اوپر زوم تھا وہ مارکیٹ خراب ہو رہی ہے کہ کسی کام کا نہیں ہے، ناکارہ ہی ہے. یہی بات ہے، یہی بات ہے. تو گاہکی خراب ہو رہی ہے اس سے. تو بالکل صحیح جی ہاں، مصطفی بھائی، انشاءاللہ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. ناظرین کا بہت شکریہ جنہوں نے اس کار خیر انشاءاللہ. میں میں کہوں گا ثواب کا کام کہوں گا کہ اپنے ضمیر سے متعلق جو آپ نے بات کی اور جو بھی وابستگیاں ہیں جہاں جہاں بھی پہلے پاسٹ میں جو بھی نظریات سوچے تھی ان کو تھوڑا سا بالا ہو کے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. اور خاموشی جو ہے وہ ایک جرم کی مترادف ہے. تو اس خاموشی میں ہم نے زندگی نہیں گزار دینی. اب اگر ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے تو کوئی، اگر خدا نخواستہ ہمارے حالات برے ہوں گے تو کوئی ہمارا بھی ساتھ دے گا. تو تمام جو مجاہدین فلسطین ہیں ان کو ہمارا سلام ہے. اور آخر میں مصطفی بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں مزید. بالکل، میں یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ تحقیق کریں. اور اس وقت جھوٹی خبروں کے اوپر کسی کے پیچھے چلنے کا زمانہ نہیں ہے. سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، آپ ریسرچ کریں. تعصب سے بالاتر ہوگا، تعصب کے چشمے کو تھوڑی دیر کے لیے اتارا جا سکتا ہے، کوئی فرق آئی سائٹ پہ نہیں پڑے گا. تعصب سے بالاتر ہو کر حقائق کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سانسیں دی ہوئی ہیں رب کی، گنی ہوئی ہیں، ختم ہو جائیں گی. موقع نکل جائے گا حق کو پانے کا. حق پائیں، ڈھونڈیں، ریسرچ کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت اچھی بات. اور جاتے جاتے ایک اور چیز کہ ہم اجتماعی طور پہ سب کو لپیٹ دیتے ہیں، یہودی ہوں یا ہندو ہوں، یہ حکومتوں کے جو فیصلے ہیں یا چند حکمران یا فورسز جو ہیں ان کو ہم ضرور اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. تو یہودی جو ہیں وہ ہم نے دیکھے یہاں پر مظاہروں میں شامل تھے. تو ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی مذہب کو یا اس کے فالوور کو اور بے گناہ کو آپ اس کا کوئی نقصان پہنچانے کا یہ سوچیں. تو اس میں تھوڑی سی ہمیں ضرور تمیز رکھنی چاہیے کہ نہ سارے ہندو جو ہیں وہ قابض ہے کشمیر پہ، اور نہ سارے یہودی جو ہیں وہ ظلم کریں فلسطینیوں پہ. ایون وہ خود بھی ان مظالم پہ اپنی آواز اٹھاتے رہے. تو ہمیں ان